अस्सलाम वालेकुम एंड वेरी गुड मॉर्निंग तमाम देखने वालों को सिटी अटन में खुशामदीद कहते हैं। और आज का जो दिन है वो आई एम श्योर के बहुत सारे लोगों के लिए छुट्टी का दिन भी होगा, जिनकी तो लॉन्ग वीकेंड है वो घरों पे इंजॉय कर रहे होंगे फैमिली के साथ, क्योंकि मौसम भी काफ़ी अच्छा है। और मौसम जब बेहतरीन होता है तो सुबह सबसे पहले उठ के मज़ेदार से नाश्ता करना जो है वो सबका जो है वो रिक्वायरमेंट होती है। और वैसे भी पंजाबी जैसे कि हम सब थोड़ा फूडी होते हैं तो दिल चाहता है कि सुबह में उठ के जो है ना वो मज़ेदार से टेबल पे कुछ नाश्ता मिल जाए तो जो है वो दिन बड़ा बेहतरीन हो जाता है। वैसे भी अगर देखा जाए तो आप किसी भी तरह का अगर खाना पसंद करते हैं, लेकिन अगर उसका टेस्ट बेहतरीन है तो आपका मूड जो है वो बड़ा अच्छा हो जाता है, बड़ा खुशगवार हो जाता है, साथ ही साथ जो है आपके दिन का आगाज बेहतरीन हो जाता है। तो हमारे खाने जहाँ पे इतना ज़्यादा हमारे मूड को शेयर करते हैं तो वहीं पे वेदर जो है उसका बड़ा अहम किरदार होता है। और आज का वेदर क्या कह रहा है और क्या वेदर अपडेट्स हैं, ये जानने के लिए हमें चलना पड़ेगा हमारे स्पेशल सेगमेंट टुडेज वेदर की जानिब। फैसलाबाद के अगर वेदर के हवाले से बात करें तो ज़्यादा से ज़्यादा जो दर्जा हरारत है आज 38 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा और कम से कम दर्जा हरारत 23 डिग्री सेंटीग्रेड रहेगा। और एज यूजुअल जो है पूरा दिन हमें बादल दिखाई देंगे, सूरज जो है वो बादलों की ओर में छुपकर आंख मचोली करता हुआ दिखाई देगा। और पूरे शहर में हमें जो है शाम के औकात में इम्कान है कि तेज़ हवाएँ और ठंडी हवाएँ जो है वो महसूस होंगी। और अगर आपका वेदर जो है आपके वीकेंड पे अच्छा होता है तो आपका पूरा जो प्लानिंग है वो बड़ी फ्रूटफुल हो जाती है। और तमाम हर किसी की कोशिश होती है कि अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है वो गेट टुगेदर किया जाए, आउटिंग की जाए। तो मौसम इसमें बहुत अहम किरदार अदा करता है और फैसलाबाद का मौसम जो है वो खासा बेहतर इन दिनों में हमें महसूस हो रहा है और हम देख भी रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे जो है हमारी माहौलियाती आलूदगी बढ़ रही है वैसे वैसे जो है वो थोड़ा सा टेम्परेचर में भी हम फर्क देखते हैं। तो कोशिश करें कि माहौल की और शहर की जो आलूदगी से कंट्रोल करने की कोशिश करें, गैर ज़रूरी व्हीकल्स का इस्तेमाल नहीं करें, अगर बहुत ज़रूरत है तभी घरों से बाहर निकलें। थोड़ा सा पैदल चलने की आदत भी जो है वो हमें डालनी चाहिए ताकि जो है हमारी सेहत भी बेहतर रहे। शजरकारी को जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा फ़रोग दें ताकि हमारा माहौल साफ़ सुथरा हो सके। एंड ग्रीन एंड क्लीन पाकिस्तान जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हम अपने इर्द गिर्द देखते हैं कि कहीं कहीं जो है वो कूड़ा क्रिकेट के ढेर लगे होते हैं, हम ब्लेम बहुत करते हैं एक दूसरे को कि फ़लाँ गवर्नमेंट ने क्या किया, फ़लाँ इंतज़ामिया ने क्या किया, लेकिन एज सिटीज़न एज नेशन हमारे क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं उसे समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। पाकिस्तानी जो पाकिस्तान में रह रहे हैं उनकी तो जो जिम्मेदारियां हैं और उनके जो हकूक़ हैं वो जानने भी ज़रूरी है। साथ ही साथ जितने ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनको भी बहुत सारे मसाइल का सामना है। अगर हम देखें तो प्रॉपर्टी के हवाले से बात कर लें तो उनको बहुत सारे मसाइल का सामना है। अगर किसी की शादी है, अगर हम पैदाइश की बात करते हैं, खुदा न खास्ता अगर मौत वाक़या हो जाती है तो सर्टिफिकेट के हवाले से नादरा की जानिब से क्या इक़दाम किए जाने चाहिए उनकी डेली रूटीन को लेके, क्योंकि सारी बात है कि वो पाकिस्तानी हैं, चाहे वो दीगर ममालिक में बैरून ममालिक में जो है वो रह रहे हैं, रिहाइश पजीर हैं, लेकिन फिर भी बहुत सारे उनके मामूलात ज़िंदगी जो है वो पाकिस्तान से जुड़े होते हैं। तो इन तमाम नेटिव्स में किस तरह से जो है यहाँ की गवर्नमेंट, यहाँ के इदारे जो हैं उन्हें फैसिलिटेट करते हैं और किस तरह के मसाइल का उन्हें सामना रहता है, इसी मौजू पर आज हम बात करेंगे। और इस मौजू पर बात करने के लिए आज हमारे साथ हमारे रिपोर्टर इमरान असलम मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं? ठीक ठाक। अल्हम्दुलिल्लाह। हमने देखा है कि इमरान ओवरसीज पाकिस्तानियों को जो है बहुत सारे मसाइल का सामना रहता है। अगर सबसे पहले जैसे कि हमने आज का जैसा दौर जा रहा है, किसी की कोशिश होती है कि अगर 4 पैसे हैं तो उसे कहीं ना कहीं इन्वेस्ट कर लिया जाए। प्रॉपर्टी के इशू से अगर हम बात शुरू करें तो किस तरह के मसाइल का सामना ओवरसीज पाकिस्तानियों को है अगर वो अपनी प्रॉपर्टी पाकिस्तान में बनाना चाहते हैं तो? जी बिल्कुल, पाकिस्तान देखो ओवरसीज पाकिस्तान का सरमाया है। अगर हम बात करें तो बहुत पाकिस्तान के जो जिसे कहते हैं कि हज़ारों लाखों की तादाद में लोग बाहर हैं जो रोज़गार के लिए जाते हैं या जिनके बिजनेस हैं या फैमिली सेटल्स हैं। और जब वो बाहर से पाकिस्तान आते हैं उनके कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, उनमें जो है बहुत से जो उनको मुश्किलात और मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो देखने में है जैसा कि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के प्रॉपर्टीज मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। पंजाब में ओवरसीज़ कमीशन पंजाब है जो पंजाब के तमाम ओवरसीज़ के जो मसाइल हैं वो देखता है। उनकी जानब से ज़िला इंतज़ामिया को कहा जाता है कि 2018 से लेकर 2023 तक किन किन मसाइल थे, कौन कौन सी प्रॉपर्टी के मसाइल हल किए गए, कौन कौन से पेंडिंग है वो हमें दिए जाएं। होता ये होता है कि जो ओवरसीज़ आते हैं, आपको पता पाकिस्तान के जो मुतलका अदारे भी हैं उनमें लोग कुछ ऐसे बैठे हुए हैं, उनको लगता है ओवरसीज़ हैं, यहाँ पे कुछ माफिया के साथ मिलजुल के इलीगल्स जो है वो ट्रांसफ़र के करवा लेते हैं, राजी के केसेस, कुछ इस तरह के केसेस रिपोर्ट होते हैं। अब सीन ये है
کہ ان کو کس حد تک حل کرنے کی ضرورت ہے اور وہ کون کون سی ڈومین پر جائیں. جب یہ تمام اداروں کے یہ دروازے کھٹکھٹا لیتے ہیں، کوئی سنتا نہیں ہے، تو پھر یہ وفاقی موصف کے پاس جاتے ہیں. اچھا. تو وفاقی موصف تمام وفاقی اداروں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. پھر یہ صوبائی موصف کے پاس جاتے ہیں جو صوبائی محکموں کو ڈیل کر رہا ہوتا ہے. کیونکہ اگر فارس پوسٹ نادرا میں ان کا کوئی ایشوز ہے ڈیتھ کا یا سرٹیفکیٹ کا، تو ان میں ان کو بڑی مشکلات ہے. جیسا کہ پاسپورٹ آفس میں اوورسیز کاؤنٹرز نہیں ہے، تو اس میں بھی ہماری ایک ویڈیو کافی وائرل کی گئی تھی. ایک اوورسیز پاکستان کی جانب سے خاتون تھی، ان کی جانب سے بھی یہ کہا گیا تھا کہ جناب یہاں پہ اوورسیز کے مسائل ہیں، یہاں پہ کاؤنٹرز قائم نہیں ہیں. تو سیکنڈلی یہ کہ وفاقی موصف کی ٹیم اسے 100 موٹر نوٹس لیتی ہے، وہاں پہ انسپیکشن کرتی ہے کہ یہاں پر کون کون سی خامیاں ہیں. تو وہاں پہ یہ موقع بنایا جاتا ہے کہ ہمارے پاس اوورسیز کاؤنٹرز نہیں ہیں، ان کو اسپیشل ڈیل کرنے کا طریقہ نہیں ہے. اگر ہم بات کریں تو بہت کہتے ہیں کہ اوورسیز پاکستان کا سرمایہ ہے، پاکستان کے سافٹ امیج کو بلند کرتے ہیں، تو کم سے کم ان کو وہ سہولیات، ان کے وہ مسائل جو حل کرنے کی اشد ضرورت ہے وہ ہم حل کیے جائیں. ایئرپورٹس پہ کاؤنٹرز، امیگریشنز اور دیگر جو مسائل ہیں اسپیشل کاؤنٹرز قائم کیے جائیں تاکہ اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ براہ راست طریقے سے حل ہوں ایز کمپیئر ٹو لوکل سٹیزن. کیونکہ ان کو اس حد تک رول اینڈ ریگولیشن کا پتہ تو ہوتا ہے، یعنی وہ کیونکہ ان کو تھرو پراپر چینل تھوڑا سا ہچکچاہٹ محسوس کرتے ہیں. تو اسی لیے اوورسیز پاکستانیوں کو کچھ پاکستان میں مسائل ہیں جو حل کرنے کی اہم ضرورت ہے، اور اوورسیز جو کمیشن اسی لیے بنایا گیا کہ پاکستان میں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کو حل کیا جائے. تو یہ جو چیزیں ہیں میں سمجھتا ہوں کہ اوورسیز پاکستانیوں کو دیکھنے کے ملتی ہے. اچھا، جیسے آپ نے کہا کہ کچھ مسائل ہیں، ابھی تو ہم نے ہائی لائٹ کیا کہ ایئرپورٹ پہ کاؤنٹرز کے حوالے سے یہ بھی ایک مسئلہ ہے، پراپرٹی کے حوالے سے بھی مسئلہ ہے، اور بھی بہت سارے مسائل ہیں. تو میں چاہوں گی کہ جو میجر ایشوز ہے آپ اس حوالے سے بھی بتائیں کہ پراپرٹی کے، کاؤنٹرز کے، یا پھر اگر برتھ ہے، ڈیتھ سرٹیفکیٹ ہے، میرج سرٹیفکیٹ ہے، تو اس کے علاوہ جو ایشوز ہیں وہ کون سے ایشوز ہیں جو موسٹلی ہائی لائٹڈ ہوتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کی جانب سے؟ جی بالکل، اسپیسیفک جو اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل ہیں، جن میں جو بڑا مسائل ہے کہ یہ اپنے بچوں کے جو اسمارٹ کارڈز ہیں اگر وہ بنواتے ہیں یا کسی نہ کسی صورتحال پہ، اس میں ان کو جو ہے اسپیسیفک طریقے سے ٹریٹ نہیں کیا جاتا. سیکنڈلی یہ کہ جو پاسپورٹ آفس میں ان کے جو اسپیشل کاؤنٹرز ہیں، فیصلہ آباد پاسپورٹ آفس میں نہ تو ڈسیبل کا کاؤنٹرز ہے، نہ اوورسیز پاکستانی کا کاؤنٹر ہے. یہ دو نشاندہی کی، کیونکہ ایک وفاقی موصف کی ٹیم بھی انسپیکشن کرتی ہے تو ان کی جانب سے 2 پوائنٹس ریز کیے جاتے ہیں کہ یہاں پہ کاؤنٹرز نہیں ہیں. تو اوورسیز جو پاکستانی ہیں وہ پھر ایجنٹس کے ہاتھوں چڑھ جاتے ہیں. ایجنٹس ان سے منہ مانگے دام لیتے ہیں، اور ان دام لینے کے بعد جو ہے ان کو اس طرح ڈی ٹرے کر دیتے ہیں کہ ان کا جو کنسیپٹ ہے اور وہ جو مائنڈ ہے وہ یہ ہو جاتا ہے کہ پاکستان میں تمام جو پیسے کے علاوہ کوئی چیز نہیں، یا تو اوورسیز کو ٹریٹ نہیں کیا جاتا. حالانکہ اوورسیز پاکستانی جو ہے وہ بہت دل کے قریب ہیں پاکستان کے، پاکستان کا سرمایہ ہیں اور ریپرزینٹ کرتے ہیں. ان کے کچھ ایشوز ہیں، پراپرٹیز کے لے لیں، کاؤنٹرز کے لے لیں. اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے آج کل آپ کو پتا جو باہر سے ویسٹرن یونین یا کسی اور جو آن لائن لنکس کے تھرو پیمنٹ بھجواتے ہیں، وہاں پہ بھی جو ہے ایک کرائٹیریا طے کیا ہوا ہے کہ اس میں چیک اینڈ بیلنس بہت ضروری ہے. کیونکہ آپ کو پتا ہے FATF کی کچھ شرائط ہیں جس میں یہ تھا کہ یہ جو منی لانڈرنگ کی روک تھام کے حوالے سے اس کو حل کرنا ہے. پاکستان کی یہ شک تھی جس کو حل کیا جانا ہے. تو اوورسیز پاکستانیوں کو اس جو حکومت پاکستان کا جو کرائٹیریا ہے اس کے تحت اپنی لیگل جو چیزیں ہیں وہ طے کرنی چاہیے، تاکہ پاکستان کے اوورسیز جو ہیں جو یہاں بھی بیٹھے ہیں وہ پاکستان میں آ کے ایک فخر محسوس کریں. ان کو جو مسائل ہے فوری طور پہ حل کرنے چاہیے. بالکل ٹھیک ہے. جیسے کہ پراپرٹی کے حوالے سے ہم نے بات کی کہ پراپرٹی کے مسائل تو ہیں ہی ہیں، ٹیکسیشن کے حوالے سے بھی آپ بتائیں کہ ٹیکسز کے حوالے سے ان کے لیے کیا رولز ہیں، کس طرح سے ان کو ٹیکس پے کرنا پڑتا ہے، اور ظاہر بات ہے وہ اپنا ایسٹ دے رہے ہیں تو کیا ظاہر وہ باہر بیٹھے ہیں تو یہاں سے ان کے لیے پاکستانیوں جو پاکستان میں موجود پاکستانی ہیں ایز کمپیئر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کس طرح کے رولز جو ہے ہمیں جو ہے FBR کی جانب سے ملتے ہیں؟ بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ جو اوورسیز پاکستانی یہاں پہ اپنے بزنس کر رہے ہیں ان کو سارے اپنے جو ٹیکسز ہے وہ پے کرنے پڑتے ہیں، اور وہ پے کرنے بھی چاہیے. کیونکہ چیریٹی کمیشن اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی آپ کو پتا ہے کہ ٹرسٹ ہیں، NGOs ہیں جو فورن فنڈنگ سے چلتی ہیں، ان کا کرائٹیریا ہے باقاعدہ سے سوشل ویلفیئر، اور ان کا جو NTA نمبر ہے یا دیگر جتنے بھی مراحل ہیں ان سے گزرنا پڑتا ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ اگر یہاں پہ کوئی ٹرسٹ بناتے ہیں، NGOs بناتے ہیں، یا کوئی اپنا بزنس کرتے ہیں، اس حوالے سے جتنی بھی اوورسیز پاکستانی ہیں ان کو FBR میں اپنے گوشوارے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ٹیکسز کی اصلاحات ہیں وہ جمع کروانی پڑتی ہیں. ادروائز یہ جو اگر یہ پوائنٹ آؤٹ چیز ہو جائے تو پھر یہ بے نامی
प्रॉपर्टीज, बेनामी जायदाद और बेनामी जो असासे हैं उस पे हो जाती है, जिस पे आपको हम देखते रहते हैं कि आए रोज कुछ इंक्वायरीज भी लगती रहती हैं कि बेनामी असासे हैं, बेनामी प्रॉपर्टीज़ हैं। वो इसी कड़ी की एक है कि जनाब यहाँ पे उन अपनी रिटर्न्स और अपनी फाइलों में वो चीज़ शो नहीं करते जो होते हैं। तो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को इस हवाले से तमाम तरह अपनी लीगल जो क्राइटेरिया है उसको तय करते हुए नो डाउट जो भी है उनको करवाना पड़ती है। जाहिर है पाकिस्तान में कोई भी बिजनेस कर रहे हैं तो अगर वो बाहर कर रहे हैं तो बाहर का जो क्राइटेरिया उसके मुताबिक चलते हैं। पाकिस्तान में उनको FBR ले लें, उसके साथ साथ दीगर जो अदारे हैं जिनमें उनकी रजिस्ट्रेशन है वहाँ पर उनको अपने आप की जो लॉ की कंडीशंस हैं वो तय करना पड़ती हैं। तो आई थिंक ये जो सूरत हाल है इसमें ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को एक ओवरसीज़ के हवाले से यहाँ पे सूबाई सतह पे और ज़िली सतह पे कमेटियाँ भी कायम हैं जो इनके मसाइल को हल करती हैं, लेकिन सबसे जो ज़ायद मसाइल हैं वो प्रॉपर्टीज़ के मसाइल हैं जो हल नहीं हो रहे। और उसके अलावा अगर यहाँ पे कोई वफाकी इदारों में चले जाते हैं, क्या इमरान वहाँ पे बैठे हुए यहाँ पे प्रॉपर्टी खरीदने का तरीक़ाकार थोड़ा मुख्तलिफ है एज कम्पेयर टू पाकिस्तानी जो यहाँ पे रिहाइश पजीर हैं? क्या कुछ है या सेम ही सबके लिए एक ही प्रोसीजर है चाहे वो पाकिस्तान में है या पाकिस्तान से बाहर? देखिए बाहर तो खैर प्रॉपर्टीज़ के हवाले से उनकी हुकूमती टर्म कंडीशन है, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप कोई प्रॉपर्टी लेते हैं तो उसमें ज़ाहिर आपको फ़र्द, इंतकाल, जमाबंदी ये सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं और इस लेने के बाद आपको आप प्रॉपर्टीज़ का ऑन करते हैं। अगर ये चीज़ें कुछ जिसे कहते हैं कि टेम्पररी आप के नाम पे कोई करवा ले और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की चीज़ ये रिपोर्ट हो तो आई थिंक उनके लिए ये बड़ा मसला बन जाता है और फिर वो आए रोज़ किसी न किसी डिपार्टमेंट का जो है वो जाने पे मजबूर होते हैं कि हमारी ये बिल्कुल। और इसमें इस पूरे मामले में डिपार्टमेंट्स का क्या रोल रहता है, उनकी जानिब से क्या इक़दाम किए जाते हैं, इस हवाले से भी हम बात करेंगे। लेकिन वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को बहुत से मसाइल दरपेश हैं और उनके मसाइल के लिए हुकूमत की जानिब से, हमारे महकमों की जानिब से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है। क्योंकि ओवरसीज़ पाकिस्तानियों के लिए ओवरसीज़ कमीशन पंजाब मौजूद है, डिफरेंट तरह की कमेटीज़ मौजूद है, तो ये मुतल्लिका इदारे क्या अपना फ़ाल किरदार अदा कर रहे हैं इसमें? इमरान, किस तरह से ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को जो है वो फैसिलिटेट किया जा रहा है, ये भी ज़रा बताइएगा। बिल्कुल, पाकिस्तान में जो कानून ओवरसीज़ के कानून का तहफ़्फ़ुज़ है उसके लिए कोई दो राय नहीं है कि यहाँ पर प्रॉपरली ऑर्डर्स दिए गए हैं कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं उनके कानून की तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, इनके हकूक़ की तहफ़्फ़ुज़ की जाए। और अब इनके हकूक़ क्या हैं, इनके प्रॉपर्टीज़ जो मालकाना हकूक़ हैं उसके साथ साथ इनके पाकिस्तान में आते हुए जैसा कि कुछ फैमिलीज़ के इश्यूज़ हैं, फिर प्रॉपर्टीज़ के इशू हैं, इसी तरह अदारों में इनके कुछ इश्यूज़ हैं जो इनको फेस करना पड़ते हैं। बेसिकली होता क्या है कि पाकिस्तान में कोई भी ओवरसीज़ आता है वो किसी भी पासपोर्ट ऑफिस आता है, अभी उसने पासपोर्ट रीन्यू करवाना है या कुछ ऐसी स्टैम्प्स हैं। अब उनके हस्बैंड बैठे हुए हैं अमेरिका या UK, और तो पासपोर्ट में कि जनाब जो फादर हैं उनके थंब या जो भी उनके ID कार्ड की कॉपी है, जो भी इस तरह का ज़रूरी होता है ओवरसीज़ के लिए, तो वो फिर वीडियो थ्रू लिंक, जो वीडियो लिंक के जरिए उनकी प्रेजेंस को प्रूव करते हैं। तो वहाँ पे जो हमारे मैनुअली बैठे हुए लोग उनको यहाँ पे कुछ ना कुछ मसाइल देखने को मिलते हैं जो ओवरसीज़ के मसाइल हैं। तो उनकी सबसे बड़ी शिकायत ये है कि हमारी जो थ्रू ऑनलाइन प्रेजेंस है उसको यकीनी बनाया जाए। और इसी तरह ओवरसीज़ के बहुत से जैसा कि इनकी निकाह और इसके साथ साथ दीगर जितने भी मसाइल हैं वो हल करने के हवाले से इनको ज़रूरत पड़ती है कि हमारे ये मसाइल हल किए जाएं। और सेकेंडली ये कि इनको बेसिकली जो प्रॉपर्टीज़ का इनका जो इशू है वो ये 2018 से लेके 2022 तक अब भी फैसलाबाद में भी इनको बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए ओवरसीज़ कमीशन जो पंजाब है वो कहता है कि हमें रिपोर्ट दी जाए, इनके जो मसाइल हल किए जाएं, क्योंकि पाकिस्तान में जो रोज़मर्रा मामूल के मुताबिक जो सिटीज़न हैं उनके मसाइल तो हल हो नहीं रहे, वो रोज़ाना कोर्ट कचहरी, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू इधर उधर चक्कर लगाते हैं। वो जो ओवरसीज़ आते हैं उनके लिए स्पेसिफिक यहाँ पर काउंटर्स कायम किए जाने चाहिए ताकि वो अपना जो मसला है थ्रू प्रॉपर चैनल वहाँ पर लेके जाएँ, क्योंकि लोकल सिटीज़न के तो मसाइल हल जो है आई थिंक बड़ा उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ऐसे में अगर ओवरसीज़ आ जाएं और उनको एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट जाना पड़े तो आई थिंक उनके लिए, हमारे लिए भी, जो अदारों के लिए भी एक बड़ा एक नेगेटिव साइन जाता है और चैलेंज भी है। तो
آئی تھنک کچھ اس کی امینڈمنٹ اور اس حوالے سے کچھ اصلاحات کی ضرورت ہے کہ ان کو اسپیسیفک ٹریٹ کرنا چاہیے، تاکہ ظاہر ہے پاکستان کا سرمایہ ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جہاں بھی اوورسیز بیٹھے ہیں وہ کہیں نہ کہیں پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں، وہ اوورسیز جن کی جانب سے پاکستان کا جو پرچم ہے بلند کیا گیا ہے. بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے. بہت سارے مسائل ہیں اور اس مسائل کے حل کے لیے حکومت کی جانب سے، گورنمنٹ کی جانب سے کیا اقدامات کروائے جانے چاہیے، یہ بھی بڑا ضروری ہے. اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کر رہے ہیں تو ہمارے ساتھ اوورسیز پاکستانی بھی موجود ہیں. رابعہ سلطان UK نیشنل ہے، اوورسیز پاکستانی ہے. السلام علیکم رابعہ. وعلیکم السلام. ویلکم کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. کیسی ہیں، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ ٹھیک ٹھاک. آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ. رابعہ، اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے ہم بات کریں تو ظاہری بات ہے کہ آپ نے بہت سارے مسائل کو فیس کیا ہوگا. جیسے ہی اوورسیز پاکستانی پاکستان میں انٹر ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ایئرپورٹ پر اگر ہم بات کریں تو کس طرح کے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ لیکن سب سے پہلے جب ہم لوگ انٹر ہوتے ہیں، فرسٹ آف آل جب امیگریشن کراس کرنی ہوتی ہے تو انہوں نے کاؤنٹر بنایا ہوا ہے فورن پاسپورٹ کا. جی. لیکن وہاں پہ جتنے بھی ہیں لوکل ہیں یا سب سے پہلے جو بھی دوسری عرب امارات سے آتے ہیں لوگ، وہ لگتے ہیں لائن میں، تو بہت ساری پرابلمز آتی ہیں. یہ ان کو کوئی فیسلٹی نہیں دیتے. آپ کو کم از کم بھی گھنٹہ 1.5 گھنٹہ خوار کرتے ہیں، اس کے پاس بیلٹ پہ جاتے ہیں. تب ان کو چاہیے کہ جو ایک کاؤنٹر ان کے لیے انہوں نے منعقد کیا ہوا ہے اس پہ صرف اوورسیز ہی جائیں، لیکن نہیں، ایسا کچھ بھی نہیں ہے. وہاں پہ بہت ساری پرابلمز آتی ہیں اور اسپیشلی جب آپ لگیج اٹھاتے ہیں تب بھی آپ کو سب سے پہلے پیسہ ہے. ہر چیز میں آپ کو پیسہ پے کرنا ہے. بالکل. یہاں پہ جاتے ہوئے بھی آپ کو پرابلمز کریٹ کرتے ہیں جب آپ نے جانا ہے بورڈنگ کے ٹائم پہ. امیگریشن کلیئر، پھر سیکیورٹی کلیئر، تو بہت ساری چیزیں ہیں جو ان کو چینج کرنی چاہیے، لیکن ایسا کچھ نہیں ہے. اگر اسی ایئرپورٹ سے باہر آ جائیں اور پھر اپنے بہت سارے، جیسے کہ ہم بات کریں پراپرٹی کے حوالے سے، سرٹیفکیشن کے حوالے سے، میرج سرٹیفکیٹ کی بات کر لیں، ڈیورس سرٹیفکیشن کی بات کر لیں، ڈیتھ برتھ کے حوالے سے، اس طرح کے وہ معاملات ہیں کہ زندگی کے بہت سارے میٹرز ہوتے ہیں. تو کس طرح کے ایشوز آپ دیکھتی ہیں اوورسیز پاکستانیوں کو فیس کرنے پڑتے ہیں پاکستان میں؟ پراپرٹی کے لحاظ سے تو سب سے پہلے میں نے ریسنٹلی فیس کیا ہے، تقریباً 2 سال پہلے ہی. تو آپ جاتے ہو پہلے لائر کے پاس، اس کو بتاتے ہو جی میں اوورسیز ہوں، ڈاکومنٹس دیتے ہوں، اس کی فیس. پھر اس کے بعد ان کے کلرک، پھر جج جو ہے وہ اپنے لیتے ہیں، لیکن اس میں پھر بھی آپ ان کو برائب دو گے تو آپ کا آگے کیس چلے گا، ادروائز نہیں. کیونکہ اوورسیز کا کچھ بھی نہیں ہوتا، صرف اتنا ہے کہ 22 درختوں پہ پیسے لگے ہیں، یہ آئیں اور ہمیں دیں. اور میرا کیس سمپل سا تھا، 3 months چلنا تھا، جو تقریباً 2 years انہوں نے لگائے ہیں. پھر اس کے بعد جب آپ آتے ہو ADLR کے پاس، لینڈ ریکارڈر کے پاس، کیس ختم ہوتا ہے، آپ کی ڈگری ہوتی ہے یا آپ کے نام رجسٹریشن ہوتی ہے، تو وہاں بھی آپ کو بولتے ہیں جی اتنے % ٹیکس دو، جبکہ میں رجسٹرڈ ہوں FBR میں. لیکن پھر بھی آپ کو جو پہلے تھا 2.5%، ابھی انہوں نے بہت اپ کر دیا ہے، لیکن آپ کو فل پے کرنا ہے. آئی ڈونٹ نو وائی. بالکل اس طرح کے عمران بہت سارے مسائل ہیں. ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے ایکسپیرینس کو شیئر کر رہی ہیں. اسی طرح سے دیگر بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں جن کو اسی طرح کے مسائل کا سامنا ہے کہ ڈپارٹمنٹ کے ساتھ، FBR کے ساتھ آپ رجسٹرڈ ہو، اس کے باوجود آپ کو جو ہے وہ ایکسٹرا پیسے جو ہے وہ بھرنے پڑتے ہیں، آپ کو خواری جو ہے وہ کرنی پڑتی ہے، بجائے کہ آپ کا ایک پورا سسٹم ہو، آپ سسٹم کے تھرو جو ہے وہ گزر کر اسموتھلی چیزیں ہوں. لیکن اس کے بجائے جو ہے وہ آپ کے لیے وہ وبال جان بن جاتی ہے. ایک چیز، ایک ایسڈ بنانا یا کسی بھی حوالے سے اگر ہم بات کریں تو اس میں ہمارے اداروں کا کیا کردار ہونا چاہیے، ہونا کیا چاہیے، اور ہمارے کاغذوں میں کیا لاز ہیں اور کیا ان پہ امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے؟ دیکھیں جی، اگر بات کریں تو اوورسیز کے جو حقوق ہے ان کے تحفظ کے لیے تو یہ ہے کہ ہر گورنمنٹ سیکٹر میں ایک کاؤنٹرز قائم ہونا چاہیے، جہاں پر ان کی جو سہولیات ہیں، ان کے جو مسائل ہیں وہ حل کیے جانے چاہیے. تو انفارچونیٹلی پاکستان میں جیسا کہ انہوں نے بات کی پراپرٹیز، تو بورڈ آف ریونیو میں کوئی کاؤنٹر قائم نہیں ہے، کچھ پتہ نہیں ہے. ان کو پٹواری کو اپروچ کرنا پڑتا ہے، ADCR کو اپروچ کرنا پڑتا ہے، اسی طرح دیگر جتنے بھی ریونیو افسران کو اپروچ کرنا پڑتا ہے. اینڈ دے ہیو ٹو گیو اے برائب فار دس کلیئرنس. کیونکہ پاکستان میں ان کے بہت سے ایسے مسائل ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان سٹیزن پورٹلز میں اوورسیز کی جو کمپلینٹس ہیں وہ بہت زیادہ ہیں، جن کی شکایات کا ازالہ نہ کیا گیا، اور پاکستان سٹیزن پورٹلز کی جانب سے متعلقہ اداروں کو لیٹر بھی بھیجے گئے ہیں کہ اسپیسیفک جو ہے
اوورسیز کے جو مسائل ہیں وہ حل کیوں نہیں ہو رہے اور یہ ان کے دن بدن مسائل میں اضافہ ہوتا دیکھنے کو ملا ہے. تو اس حوالے سے ان کو اسپیسیفک طریقے سے ٹریٹ کیا جائے اور پراپرٹیز کے لے لیں, پاسپورٹ آفس کے لے لیں, نادرا کے لے لیں. اور ابھی ظاہر ہے ان کو جانا پڑتا ہے, ابھی جیسا کہ حج سیزن بھی سٹارٹ ہو چکا ہے تو نو ڈاؤٹ وزارت حج کی جانب سے ایک اچھے اقدامات کیے گئے ہیں, ان کو پراپرلی طریقے سے لے کے جانا پڑتا ہے. تو باقی یہ کہ پاکستان میں ان حوالے سے پراپرٹیز, پاسپورٹ آفس, اس کی طرح جو ڈیتھ, برتھ سرٹیفکیٹ, اسی طرح ڈیورس چیز ہے, ان کے لیے وہ بڑا مسئلہ ہے. جیسا کہ ان کی ایک ویڈیو بھی وائرل ہوئی تھی, کیونکہ پاسپورٹ آفس میں کچھ آپ کو پریزنس کروانا پڑتی ہے تو اس میں وہ ایکسیپٹ نہیں کرتے کہ جناب آپ آئیں, اور پھر یہ ایجنٹ مافیا کے ہاتھوں لگ جاتی ہیں. پھر اس طرح ایک جس پہ وفاقی مذہب نوٹس لیتا ہے کہ جناب یہ کیا ہو رہا ہے, اس پہ ہم نے 100 موڈل نوٹس لیا ہے, آپ یہ تمام تر جو تجاویز ہیں, تمام تر جو شکایات ہیں, اس کے حوالے کے آبزرویشن جو ہم نے لگائی ہیں وہ فوری طور پر اس کا جواب دیا جائے. تو نو ڈاؤٹ عام جو ہمارے لوکل سٹیزن ہیں وہ تو ایک جسے کہتے ہیں روایتی طریقے سے چل رہے ہیں, لیکن جہاں پہ اوورسیز آ جاتا ہے, جب ان کے مسائل کو حل نہیں کیا جاتا, پھر وہ ایک ایشو بنتا ہے جو آئی تھنک فوری طور پہ حل ہونا چاہیے. اس میں اسپیسیفک کاؤنٹرز قائم کرنے چاہیے, ایئرپورٹ ہو, نادرا آفس ہو, پراپرٹیز کے جتنے آفیسز ہوں, تمام اداروں میں ایک ایسا اسپیسیفک جو ڈسیبل اور ساتھ ساتھ اوورسیز کا جو کاؤنٹرز ہے وہ فوری طور پہ قائم ہونا چاہیے, تاکہ ان کو ایک ظاہر ہے ہمارے اسپیشل سٹیزنز ہیں, جب تک ان کے مسائل نہیں حل ہوں گے, ویسے تو مسائل گمبھیر ہی ہیں عام لوکل سٹیزن کے بھی, تو کم سے کم جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں اس حوالے سے ہمارا جو امیج ہے بیرون ممالک میں اچھا جائے. اچھا عمران, ہم بات تو ہمیشہ کرتے ہیں کہ ہونا چاہیے, یہ چیز ہونی چاہیے, ہونے کو تو ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لاز میں, ہماری کتابوں میں, کاغذات میں بہت ساری چیزیں جو ہے وہ لکھی ہوتی ہیں, رجسٹرڈ ہوتی ہیں, اس پہ عمل درآمد نہیں ہوتا. اگر ہم ان لاز کو دیکھیں تو نادرا کی جانب سے کس طرح کی فیسلٹیز جو ہے گورنمنٹ کی طرف سے اناؤنس ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, اور وہ نہیں ہو رہی تو اس پہ گورنمنٹ کا کوئی ریاکشن کیوں نہیں ہے, کوئی ایکشن کیوں نہیں لیا جا رہا؟ بالکل ایسا ہی ہے. نادرا حکام نے ابھی ایک بڑا اچھا سٹیپ شروع کیا ہے کہ اوورسیز اپنا جو بیرون ممالک ہیں, ریاض, سعودیہ میں انہوں نے ایک کاؤنٹر قائم کر دیا اپنا. اس کے ساتھ ساتھ دیگر ممالک میں بھی نادرا حکام نے ان کے مسائل کے حل کے لیے کاؤنٹرز قائم کر دیا ہے, تاکہ ان کو یہاں پہ نہ آنا پڑے. میں آپ کی بات کو یہیں سے کنٹینیو کروں گی اور جو ہے بات کریں گے کہ ان مسائل کو کس طرح سے بہتر انداز میں حل کیا جا سکتا ہے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک ہے. ول بی رائٹ بیک آفٹر ا شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10. اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل کے حوالے سے بات کر رہے ہیں, اور عمران آپ بتا رہے تھے کہ کس طرح سے نادرا نے جو ہے ایک انیشیٹو لیا ہے کہ دیگر کنٹریز میں جو ہے وہ اپنے کاؤنٹرز بنانا شروع کر دیے ہیں. تو وہ بھی بتائیے گا, دیگر کنٹریز میں تو ہم بنا رہے ہیں کاؤنٹر, لیکن پاکستان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوکلز کے لیے, اوورسیز پاکستانیوں کے لیے, یہ بھی تھوڑا سا ایڈ آن. جی بالکل ایسا ہی ہے, جیسا کہ لاسٹ گورنمنٹ نے ایک ڈیسائیڈ کیا تھا کہ اوورسیز کے لیے جو سمندر پار پاکستانی ہیں ان کے مسائل کے حل کے لیے اسپیشل کورٹس جو ہے وہ تشکیل دینی ہے. اسلام آباد کے بعد اس کا جو دائرہ کار ہے وہ دیگر اضلاع اور دیگر صوبوں میں پھیلایا جانا ہے, جس کا بنیادی مقصد یہی ہے کہ ان کے جتنے بھی پراپرٹیز ہوں یا لیگل کوئی بھی کیس ہو اس کو حل کیا جانا ہو تھرو پراپر کورٹس. اب یہ ہے کہ نادرا نے کہا ہے کہ جیسا کہ ہمارے پاکستان سے بھی عازمین حجاج کرام سعودی عرب جاتے ہیں تو وہاں پہ ایک بڑا مسئلہ ہوتا ہے بایو میٹرک کا, جو بعض اوقات بایو ویزا پہ بعض کے تھرم لوکیشن میچ کر جاتے ہیں, بعض کے نہیں. تو اس حوالے سے نادرا حکام کی جانب سے ریاض میں خصوصی طور پر جو کاؤنٹرز ہے وہ لگایا گیا ہے, جس کا مقصد یہی ہے کہ عازمین حج کو اسپیشل طریقے سے ڈیل کیا جائے. کوئی ایسا مسئلہ آ جاتا ہے تو پراپر ویریفیکیشن کی جائے. باقی تو آئی تھنک ہر ایئرپورٹس پہ ان کو مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے, اور پراپرٹیز میں سب سے زائد جو میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ اوورسیز کمیشن پنجاب نے ایک رپورٹ بھیجی ہے ضلع انتظامیہ فیصل آباد کو کہ آپ ہمیں بتائیں کہ آپ نے 2018 سے 2023 تک کتنے پراپرٹیز کے کیس حل کیے, کتنے پینڈنگز ہیں, اور کتنوں پہ آپ جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں. کیونکہ جب یہ تمام چیزیں, تمام کیسز التوا کا شکار ہوتی ہیں تو پھر ان کا جو سیکنڈ وہی بات آ جاتی ہے کہ پھر وہ کرپشن کا ایک گڑھ بن جاتا ہے. تمام جو ریونیو افسران ہیں یا دیگر جتنے بھی عملہ ہے وہ اس کو مس یوز کرتا ہے اتھارٹیز کو. تو آئی تھنک ان کو ایک پراپرلی کاؤنٹرز میں کچھ ایسا ہونا چاہیے, خصوصی کورٹس ہو, ان کے جو کیسز ہیں وہ یا تو آن لائن طریقے سے حل کیے جائیں, یا پھر ایسا کچھ کاؤنٹرز ہو کہ ان کا جو کیسز کا کرائٹیریا ہو وہ الگ ہو,
تاکہ ان کو آنا جانا نہ پڑے، کیونکہ بہت سے بزنس ہیں ان کے، بہت سے ان کو آنا اسٹڈی ویزا پہ لوگ جاتے ہیں اور وہاں کے نیشنلٹی ہولڈرز بھی ہیں. تو یہ جو آئی تھنک مسائل ہیں، یہ مسائل جو ہے وہ حل ہونے چاہیے. رابعہ ہمارے ساتھ موجود ہے، تو میں چاہوں گی کہ ظاہر بات ہے کہ آپ نے بہت ساری چیزوں کو فیس بھی کیا، جیسے کہ ہم آف دا ریکارڈ بھی بات کر رہے تھے، بریک میں بھی آپ بتا رہی تھی کہ نادرا کے ساتھ بھی آپ کا ایک ایکسپیرینس رہا. میں چاہوں گی کہ وہاں پہ آپ کو کس طرح کے پرابلم فیس کرنے پڑے وہ آپ ضرور ہماری آڈینس کے ساتھ شیئر کریں، تاکہ ان کو پتہ چلے کہ یہاں پہ اوورسیز پاکستانیوں کو کس طرح کے مسائل کا سامنا ہے. جی ضرور. ایکچولی میری بیبی کا مجھے بے فارم اندراج کروایا، پہلے بے فارم بنوانا تھا، اس کے بعد نائکوب بنانا تھا. تو میں گئی تو وہاں پہ پہلے آپ ٹوکن لیں، انفارمیشن نہیں دیتے پراپر کہ آپ کو کیا چیز چاہیے. ایک دن جاؤ گے تو بولتے ہیں یہ ڈاکومنٹس لے آؤ، نیکسٹ ڈے جاتے ہیں جی آپ کو یہ سگنیچر چاہیے، 18 گریڈ کا کوئی آفیسر ہوگا وہ ویریفائی کرے، یا آپ کا کوئی نمبردار ہے جو بھی وہاں کا ہے اس کو چیئرمین سے وہ کروا کر لاؤ. تو بہت زیادہ چیزیں ہیں. آپ گئے ہو، میں گئی ہوں، میں نے ان سے یہ پوچھا ہے کہ بھائی میرے بیبی کا نائکوب بننا ہے تو مجھے کیا چیزیں ریکوائرڈ ہیں. تو یہاں پہ نہیں، پھر آپ کے ہسبینڈ کا چاہیے آئی ڈی کارڈ، پھر ان کا UK کا پاسپورٹ چاہیے، آپ کی یہ چیز چاہیے. میں سارے اوریجنل ڈاکومنٹس بھی لے کر گئی ہوں، نہیں اب ان کی کاپی چاہیے. پھر کاپی کے بعد آپ کو یہ چاہیے. مطلب یہ ہے کہ اتنا خوار کرتے ہیں. آپ کا ٹوکن آتے آتے جب آپ کا نمبر آتا ہے تو 5-6 گھنٹے ویٹ کرنے کے بعد، اتنی خواری کے بعد اینڈ پہ یہ بول دیتے ہیں کہ آپ کو یہ چیز ضرورت ہے تو آپ کل آئیے گا. مطلب یہ ہے کہ آپ اگر کسی کو ڈھونڈ کے وہاں پہ کچھ پیسے دے دیں تو آپ ڈائریکٹ، آپ کو ٹوکن کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ وہاں جا کے بات کریں اس بارے میں، بولتے ہیں ہمارے ڈائریکٹ اسلام آباد سے لنک ہے، تو یہاں پہ ٹوکن وائز چلتا ہے، یہاں پہ کوئی ایسی رشوت کا چیز ہی نہیں ہے. لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہر لیکن جگہ ہمارے پاس وہی کاؤنٹرز والی بات کہ ہمارے پاس جو ہے انفارمیشن کاؤنٹر ہوتا ہے. آپ کو پتا ہے، آپ جائیں، جا کے انفارمیشن لیں، پورے طریقہ کار آپ کو پتا ہے، آپ اسے فالو کریں، آپ کا کام ہو جائے. اس سے آپ کا وقت بھی بچے گا، ادارے کا وقت بھی بچے گا. لیکن ہم دیکھتے کہ ساکے اور ایون لوگ کہ آپ کا جو بیبی ہے وہ جو ہے وہ برٹش سٹیزن ہے، اس کے باوجود اتنی زیادہ جو ہے آپ کو مسائل کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے یہاں پہ. بالکل صحیح ہے. اور یہی مسائل جو ہے یہاں پہ اگر لوکلز کے حوالے سے بھی ہم دیکھیں تو عمران، یا تو ہم جو ہے پاکستانی یہاں کے یوز ٹو ہو چکے ہیں، اس لیے ان کے مسائل اب لوگوں کو مسائل لگتے نہیں ہیں. بالکل ایسے ہی ہے. اب تو عادت سی ہے مجھ کو ایسے جینے میں. تو یہی چیز ہے کہ جب یہ اوورسیز آتے ہیں، اب جیسے ان کے کہا کہ ان کا ایک ایکسپیرینس تھا نادرا آفس یا پاسپورٹ آفس میں، تو یہ ڈائریکٹ گئی ہیں، انہوں نے کاؤنٹرز کیا ہے. اگر وہاں پہ یہ کہتی ہیں کہ آئی ایم اوورسیز پاکستانی تو میرا یہ کام ہے پلیز ہیلپ کریں، تو آگے سے کہتے ہیں یہاں پہ کچھ کاؤنٹرز قائم نہیں ہیں. تو وہاں ان کی جو انرجی ہے، وہ جو یہ تاثر لے کے آئے ہوتے ہیں، وہ سارا ڈیڈ فیلنگز میں بدل جاتے ہیں. پھر یہ وہاں پہ ویٹ کرتے ہیں، اور جب ان کی باری آتی ہے تب تک شاید بریک ہوتی ہے یا نکل جاتے ہیں. تو یہی ہے کہ اسپیشل کاؤنٹرز جو ہے وہ ضروری جو ہے وہ قائم کرنے چاہیے تاکہ ان کے مسائل حل ہوں. تمام وفاقی اداروں میں پاسپورٹ ہو، نادرا ہو، اسی طرح دیگر جتنے بھی کیسز ہیں ان کے حل ہونے، پراپرٹیز کے جو کیسز ہیں ان کے وہ حل ہونے چاہیے. اور اس کے ساتھ ساتھ لوکل سٹیزن تو آئی تھنک آج نہیں تو کل آ جائیں گے، کل نہیں تو پرسوں آ جائیں گے، وہ تو ایک روٹین ڈیز میں ہیں. لیکن ان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ آئی تھنک مخصوص ہوتا ہے، اس میں ان کو جانا پڑتا ہے واپس. اس ٹینیور میں ان کی کوشش ہوتی ہے کہ ان کا وہ کام ہے وہ پایہ تکمیل تک پہنچ جائے. جو تعاون اداروں کی طرف سے ہمیں ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں کہ ہمیں ملے گا، وہ نہیں دکھائی دے رہا. موجودہ گورنمنٹ کی اس پہ آپ کیا سمجھتے ہیں عمران؟ کوئی اس پہ توجہ ہے؟ جیسے کہ آپ نے پہلے مینشن کیا کہ اوورسیز پاکستانیوں کے جو پورٹل تھا اس پہ بہت ساری شکایات موصول ہوئیں، تو لیکن وہ موصول ہونے کی حد تک تھی یا پھر ان پہ کوئی جو ہے وہ عمل درآمد بھی ہمیں دکھائی دیا؟ اور ابھی کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس حوالے سے کیا اقدامات؟ بالکل ایسا ہی ہے. اگر بات کریں تو واقعی اور حکومت پنجاب کی جانب سے تو ایک ڈائریکٹ ان کو آرڈرز کیے گئے ہیں کہ جو اوورسیز کمیشن پنجاب ہے یہ یہاں پر روزانہ کی بنیاد پر کیسز کو دیکھیں، پراپرٹیز کے ہوں، لیگلز ہوں، دیگر جتنے بھی سوسائٹی کے کیسز ہوں، ان کو فوری طور پہ حل کیا جانا چاہیے. اور ان کا جو ظاہر ہے ایون دیٹ کہ اوورسیز پاکستانی ہوں یا پھر غیر ملکی باشندے ہوں، ان کی سیکیورٹی کا بھی ایک بڑا مسئلہ رہتا ہے. اور اس میں جیسا کہ چینی باشندے پاکستان فیصل آباد میں بھی مختلف نان سی پیک کام کر رہے ہیں پروجیکٹس پہ. انڈسٹریل سیکٹر ہے، فیڈمک ہے، ایوب ریسرچ ہے، مختلف جو اداروں میں کام کر رہے ہوتے ہیں. ان کو بھی جو اسپیسیفک طریقے سے ایک مسائل کچھ نہ کچھ، جیسا کہ ان کے روزمرہ معمول کے مطابق لین دین ہوتا ہے پیسوں کا،
اس میں بھی FBR کے گوشوارے اور دیگر جتنی بھی چیزیں ہیں ان کو یہ فیس کرنا پڑتی ہیں. اور اگر کوئی پراپرٹیز کے حوالے سے مطلب ان کو کچھ ایسا تھرو پراپر چینل سے کوئی سائن نظر نہیں آتا کہ اگر وہ وہاں پہ جائیں تو ان کا وہ کام فوری حل ہو سکے گا یا نہیں ہو سکے گا. بہت سارے مسائل ہیں اور مسائل کا سامنا جو ہے وہ اوورسیز پاکستانیوں کو ہے. گورنمنٹ کا اس میں کیا کردار ہونا چاہیے اور ان فیوچر اس کے حوالے سے کس طرح کی پالیسیز ہمیں دکھائی دیں گے, اس پہ بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک, کور بھی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل بہت سارے ہیں اور مسائل کا حل جو ہے وہ بڑا ممکن ہے. ہمارے پروگرام کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ ہم چیزوں کو ہائی لائٹ کریں تاکہ جو ہے وہ ہماری گورنمنٹ کی اس پہ نظر جائے اور کہیں نہ کہیں اگر کوئی ایک مسئلہ بھی حل ہوتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے پروگرام کا جو مقصد ہے وہ پورا ہو گیا. ہمارے ساتھ رابعہ موجود ہیں. رابعہ, آپ کو بہت سارے پرابلم فیس کرنے پڑے, چاہے وہ پراپرٹی کے معاملے میں ہو, نادرہ کے مسائل کے معاملات کے حوالے سے ہو. ایز اوورسیز پاکستانی آپ کی کیا تجاویز ہیں کہ کس طرح سے سسٹم کو ہونا چاہیے, گورنمنٹ کی اس میں کس طرح سے رول پلے ان کو کرنا چاہیے تاکہ آپ کے علاوہ چلے آپ نے جو مسائل فیس کیے اگر آپ کی آواز گورنمنٹ تک پہنچتی ہے دیگر اوورسیز پاکستانیوں کے لیے شاید آسانی پیدا ہو جائے, تو کس طرح کی سجیشنز جو ہیں وہ آپ دے سکتی ہیں؟ میرا ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ جتنے بھی گورنمنٹس کے آفیسز ہیں, ادارے ہیں, ان میں چاہیے کہ اوورسیز کے لیے اسپیشل پروٹوکول رکھیں, کیونکہ ہم آتے ہیں اپنے ملک میں آتے ہیں, تھوڑی ان سے وہ کہتے ہیں ایکسپیکٹیشنز ہیں کہ اب ہم آفس جائیں گے تو ہم بولیں گے کہ اوورسیز ہیں تو شاید ہمیں تھوڑی بہت اسپیشل طریقے سے ٹریٹ کر کے ہمارا کام کر دیں. نہیں, لیکن جہاں پہ اوورسیز آتا ہے وہاں پہ ان کے جو ایکسپیکٹیشن ہے ہم سے بڑھ جاتی ہیں. ہم نے ان سے کیا لینی ہے وہ ہم سے توقع کر لیتے ہیں کہ ابھی یہ کام ہوئے گا تو اتنے پیسے لگیں گے, اس طرح ہوئے گا, اور ہمارے پاس ٹائم لیمٹ بہت کم ہوتی ہے. ہم چھٹی لے کر آتے ہیں یا کسی کام سے آتے ہیں تو ہمارے پاس اتنا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان چیزوں جھمیلوں میں پڑیں. ٹھیک ہے, جو بھی پیسے لے کے کام ہو رہا ہے کر دیتے ہیں, لیکن جو پورٹل بنا ہوا ہے اوورسیز کا ہائی کمیشن کا, لیکن وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہے. جو بھی ہے کہ آپ کمپلین کرتے ہو وہ ڈسٹ بین میں پھینک دیتے ہیں, کوئی ایکشن ریئیکشن کچھ بھی نہیں ہوتا. آپ کے علاوہ بہت سارے اور لوگ بھی تو وہاں پہ موجود ہوں گے, تو ان کا آپ کے جیسے آپ نے ایک پوائنٹ ریز کیا, آپ کی وائس ریز ہوئی, آپ نے ایشو کو ہائی لائٹ کیا اور اس پر آپ یہاں پہ بات بھی کر رہی ہیں, تو ایسی سچویشن میں دوسرے اوورسیز پاکستانیوں کا کس طرح سے ریئیکشن ہوتا ہے یا میں کہوں کس طرح کی سپورٹ آپ کو دکھائی دیتی ہے؟ ان کو یہی ہے, دیکھیں انہوں نے میری آواز سنی, ان کو پتہ چل گیا کہ ہمارے ملک کے حالات کیسے چل رہے ہیں اور ہمیں کیسے فیس کرنا ہے, تو وہ میرا خیال مینٹلی پریپیئر ہو کے آئیں گے کہ ہم نے یہ چیزیں اگر رابعہ نے فیس کی ہیں نا, ان کو ہوئی ہیں تو ہمیں بھی وہی کرنی ہے. تو ان کو ذرا تکلیف میرے سے کم ہوگی کیونکہ ان کو آلریڈی پتہ چل گیا کہ یہاں پہ کتنے پرابلمس فیس ہونے پڑتے ہیں, کرنے پڑتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ اگر ہمارے لیے سہولت کریں گے, ہمارے پاکستان کا نام ہوئے گا. ابھی دیکھیں اتنا امیج خراب ہے, آپ گرین پاسپورٹ دکھاتے ہیں وہیں پہ آپ کو سائڈ پہ کر دیتی ہے امیگریشن بائی کے, آپ ویٹ کریں, آپ کو پراپر چیک کریں گے پھر آپ کو انٹری دیں گے. کتنی انسلٹ کی بات ہے ہمارے ملک کے لیے. مطلب کہ آپ کو جو ہے وہ فرسٹ پہ آپ کے پاسپورٹ پہ ہی جو ہے وہ ایک سب سے پہلے بالکل اور یہ سب سے بڑا پرابلم جو ہے, کیونکہ ظاہری بات ہے کہ آپ کا پاسپورٹ جو ہوتا ہے وہ آپ کی آئیڈینٹی ہوتا ہے عمران, اور اس طرح کے جو مسائل ہیں وہ کب تک ہم فیس کرتے رہیں گے اور کیوں ہماری حکومت اس پہ کوئی جو ہے وہ سختی سے ایکشن نہیں لیتی ہے تاکہ جیسے رابعہ جیسے اور بھی بہت سارے اوورسیز پاکستانی ہیں وہ اس مسئلے سے بچ سکیں, اس طرح کی جو زحمت ہے اس سے بچ سکیں اور پاکستان کا ایک پازیٹیو امیج لے کر جو ہے وہ اپنے جو ہے وہ گھروں کو لوٹیں. بالکل ایسا ہی ہے. پاکستان سٹیزنز پورٹلز ہو, اوورسیز کمیشن ہو, اس کے ساتھ ساتھ اوورسیز جو کمیٹیاں ہوں, ان تمام کو چاہیے کہ جتنے بھی سمندر پار پاکستانیز ہیں ان کا یہ مسائل حل کرنے چاہیے, اسپیشل کورٹس قائم کرنی چاہیے, اسپیشل کاؤنٹرز قائم کرنے چاہیے. ان کے جتنے بھی مسائل ہیں وہ براہ راست یا اس کے ساتھ ساتھ ان کی فزیکلی اپیرنس ہو یا آن لائن ہو, جو بھی ایویڈنس دیں جو مصدقہ ہیں ان کو اس حوالے سے فوری طور پہ حل کرنا چاہیے تاکہ ان کے جو مسائل ہیں وہ حل ہو سکیں, واٹ ایور ریلیٹ ٹو پراپرٹیز اینڈ ادر کیسز. تو اس طرح ود دا پیسج آف ٹائم ہم اپنے اداروں میں اصلاحات کر کے یہ تمام چیزیں بہتر کر سکتے ہیں. اور ابھی جو نگراں وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی صاحب کی جانب سے بہت اچھا اقدام کیا گیا ہے کہ ان کی جانب سے پاسپورٹ اور نادرہ دفاتر کا وزٹ کیا جا رہا ہے
تو وہاں پہ تمام جو سسٹمیٹک چیزیں ہیں وہ بہتر لانے کی کوشش کی جا رہی ہیں. بلکہ میں دیکھ بھی رہی تھی کہ آئی تھنک 2 دن پہلے بھی انہوں نے ایک جو ہے وہ سرپرائز وزٹ کیا تھا اور لوگوں کو بہت سارا جو ہے وہ پرابلمز فیس کرنی پڑ رہی تھی, بہت ساری شکایات تھی جو کہ انہوں نے سنی اور پھر انہوں نے فوراً ایکشن بھی لیا. تب ادارے کو ہوش آیا کہ فلاں مشین نہیں چل رہی, فلاں جو ہے وہ مسئلہ ہے, ہمیں یہ وہ چیزیں ہیں جو وقت سے پہلے بجائے کو وزٹ کرے آ کے ہائر اتھارٹی سے اینڈ دین آپ اس کے سامنے رکھو. اب وہ شکایت کیوں ہمارے محکمے جو ہے وہ اپنی ہائی اتھارٹیز تک نہیں پہنچاتے ہیں کہ بھئی ادارے میں یہاں بہتری کی گنجائش ہے. اگر ہم پہلے ہائی لائٹ کر دیں تو شاید ہم بعد کی جو زحمت ہے اس سے بچ سکتے ہیں. اور یہ بہت امپورٹنٹ چیزیں ہیں کہ بجائے جو ہے تلوار آپ کے سر پہ آ کر لٹک جائے پھر آپ اس پر ایکشن لیں, بجائے آپ خود کو جو ہے وہ سکون دیں, دوسروں کو بھی سکون دیں, کیونکہ آپ یہاں پہ سرو کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اور بہت سارے مسائل ہیں اور اس مسائل پر آج ہم نے بات کرنے کی کوشش کی کہ شاید ان مسائل کا حل ہو سکے. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, آپ پروگرام کا حصہ بنے. وقت ایک چھوٹی سی بریک کا, ول بی رائٹ بیک آفٹر a short break. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹ 10 اور موجودہ وقت کی بہت بڑی ضرورت ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں, کیونکہ زندگی میں بہت سارے معاملات ہوتے ہیں جس کو ہم نے خود ٹیکل کرنا ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں جو ہے وہ میڈیسن کا ٹرینڈ بڑھتا جا رہا ہے. کھانے پینے کی, اچھے کھانے پینے کی اگر ہم بات کریں, بیلنس ڈائٹ کی بات کریں تو وہ کہیں ہماری روٹین سے نکل گئی ہے, جس میں مناسب مقدار میں جو ہے ویجیٹیبلس کا, فروٹس کا استعمال کیسے کر کے ہم جو ہے اپنی صحت کو برقرار رکھ سکتے ہیں. ہم میڈیسن پہ اتنا خرچ کرتے ہیں, ہزاروں روپے جو ہے وہ میڈیسن پہ ضائع کر دیتے ہیں. اس سے کتنا بہتر ہے کہ چند روپے جو ہے ہم اپنے کھانے پینے پہ, فروٹس پہ, اپنی ویجیٹیبلس پہ جو ہے وہ سرو کریں. اور کس طرح سے آلٹرنیٹس ہمارے پاس جو ہے کھانے پینے کے ہو سکتے ہیں, یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فوڈ پوائزننگ ایک بہت بڑا ایشو ہے, کیونکہ جیسے جیسے موسم بدلے گا تو بدہضمی کا, معدے کا, بہت سارے ہمارے ہاں جو ہے نا وہ لوگوں کو ایشوز ہو جاتے ہیں. تو اس کا حل کیا ہے اور اس کے پیچھے کی کازز کیا ہے, اس کے سائنس کیا ہے, سمٹمس کیا ہے, یہ کتنا لانگ ٹرم چلتی ہے, کس طرح سے آپ اس سے بچ سکتے ہیں. اسی حوالے سے ظاہر بات ہے کہ ایکسپرٹس کی رائے لینا بہت زیادہ ضروری ہے. موسم بھی بدل رہا ہے, آپ کی صحت ہمارے لیے بہت ضروری ہے. تو آج ہم جو ہے اسپیشلی سیشن آپ کے لیے لے کر آئے ہیں کہ کس طرح سے آپ فوڈ پوائزننگ سے بچ سکتے ہیں, کس طرح سے اپنے لائف سٹائل کو جو ہے ہیلدی کر سکتے ہیں. اور اس موضوع پہ بات کرنے کے لیے آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سریا اختیار, چیف ڈائٹیشین, ہیڈ آف ڈائٹ ڈپارٹمنٹ, الائٹ ہاسپٹل فیصل آباد, اور انہی کے ساتھ نمرا الوی بھی موجود ہیں, ڈائٹیشین. السلام علیکم. السلام علیکم. آپ دونوں کو ویلکم کہتے ہیں. بڑا لمبے عرصے کے بعد جو ہے دوبارہ سٹنگ ہو رہی ہے, لیکن جب بھی آپ کے ساتھ سٹنگ ہوتی ہے تو بڑے لوگوں کے لیے بہت زیادہ وہ جو ہے فروٹفل ثابت ہوتی ہے. سب سے پہلے جو آج کا ہمارا موضوع ہے فوڈ پوائزننگ, بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ لوگوں کو بہت زیادہ ڈائٹ ایشوز کرنے کا بہت مسئلہ رہتا ہے. بدہضمی جو ہے ان کا بہت بڑا ایشو ہوتا ہے. تو موسم بھی بدل رہا ہے, تو سب سے پہلے یہ بتائیں کہ بدہضمی کیا ہے, فوڈ پوائزننگ کتنی خطرناک ہے اور کس طرح سے اس سے بچا جا سکتا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں آپ لوگوں کا شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ عوام کو اتنی اچھی اویئرنیس دے رہے ہیں. اور اگلی بات یہ کہ دیکھیں جیسے ہی موسم بدلتا ہے, خاص طور پہ گرمی میں, تو ہیضے کا مسئلہ اور فوڈ پوائزننگ کا مسئلہ بہت زیادہ ایلیویٹ کر جاتا ہے. تو اس میں ہمیں نا سب سے پہلے تو یہ دیکھنا پڑتا ہے کہ فوڈ پوائزننگ ہو یا ہیضہ ہو تو اس کی وجوہات کیا ہیں. اب وجوہات کے بجائے اس کے کہ ہم صرف اس بات پہ رہیں کہ جی ہیضے کا علاج کیا کرنا, وہ تو الٹیمیٹلی ہم بتائیں گے کہ آپ گھر میں رہتے ہوئے ہیضے کا علاج کیسے کر سکتے ہیں. لیکن اس کو ہم تھوڑا سا اس کی بیک گراؤنڈ پہ جائیں گے. بیک گراؤنڈ یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہم کھاتے پیتے ہیں اس میں ہماری جو خوراک ہے اس میں مختلف طرح کی چیزیں شامل ہوتی ہیں. اب اگر ہم گوشت کی بات کرتے ہیں تو جس طریقے سے گوشت کو جس جگہ پہ حلال کیا جاتا ہے, پھر اس کو پروسیس کیا جاتا ہے, پھر اس کو ایک کلائنٹ تک پہنچایا جاتا ہے, تو وہاں پہ کافی حد تک مس ہینڈلنگ ہو جاتی ہے. اچھا. اسی طرح سے اگر آپ مرغی کی بات کریں, آپ نے دیکھا ہوگا وہ کس ماحول میں جو ہے نا وہ وہاں پہ کیا جاتا ہے. تو یہ ہوتے پیتھوجینک جو ہے نا وہ اس طرح کے, یعنی جس میں وائرس, بیکٹیریا, کچھ اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں. اسی طرح سے جو پروسیسڈ چیزیں ہمارے پاس آتی ہیں, جو پیکنگ میں ہم کھاتے ہیں, تو ہمیں نہیں پتا وہ بنی کب ہے, اس کی شیلف لائف کتنی ہے, اس کے اندر کتنی بیکٹیریل گروتھ ہو چکی ہے, اس کا ہمیں نہیں پتا ہوتا. سو یہ چیزیں تو ہو گئی. اس کی اگلی جو بات یہ ہے کہ اب ہم نے خرید کے گھر چیز لے آئے, چاہے سبزی ہو چاہے کچھ بھی ہو, تو ہمارے ہاں بہت سارے کیمیکل ہوتے ہیں جو سپرے کیا جاتا ہے, اس لیے کہ ان کی ہم نے کوشش کرنی ہوتی ہے ایک زرعی لوگوں نے کہ وہ اس کی شیلف لائف کو بڑھائیں, پھر اس کو پھر سپرے کر دیتے ہیں. سپرے کا مقصد ہوتا ہے کہ پریونشن کرنا مختلف طرح کی ویجیٹیبلز اور فروٹس کی بیماری سے. لیکن ہوتا کیا ہے کہ لوگ جب گھروں میں لاتے ہیں نا تو اس کو واش کرنے کا کوئی زیادہ اچھے طریقے سے نہیں وہ واش کر پاتے.
اس کی وجہ سے بھی کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسے ہی سم ٹائم سیب اٹھاتے ہیں یا کوئی چیز اٹھاتے ہیں، خاص طور پہ اگر اسٹرابری کی بات کریں کہ اس کے اوپر بہت زیادہ جو ہوتا ہے نا سپرے ہوتا ہے، وہ چیزیں جس کے اوپر ایک ہیوی چھلکا ہے نا وہ تو آپ اتار لیں گے تو کھا لیں گے، جیسے کیلا ہے تو کوئی اتنا ایشو نہیں ہے، لیکن جو ڈائریکٹ اٹھا کے آپ نے کھانی ہے اس کے اوپر بہت زیادہ سپرے ہوتا ہے۔ ایک تو یہ کرنا چاہیے کہ آپ وہ چیزوں کو اچھا سا دھوئیں۔ اگلی بات یہ ہے کہ بہت ساری ہماری اپنی غلطیاں ہیں۔ ہماری اپنی کیا غلطیاں ہیں کہ ہم جناب کھانا بنا کے فریج میں رکھتے ہیں اور فریج کی جب اس کو فریز بھی کر لیتے ہیں، اور فریزر میں کیا ہوتا ہے، میں نے کئی جگہوں پہ یہ دیکھا ہے کہ کراس کنٹامینیشن ہو رہی ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے کہ ایک طرف گوشت والی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، دوسری طرف دودھ رکھا ہوا یا کچھ اور ایسی چیزیں، وہ کہنے کو تو ہم فریز کر رہے ہیں لیکن وہ آپس میں کراس کنٹامینیشن ہو رہی ہے، اس کے جرم اس کے اندر جا رہے ہوتے ہیں۔ سو کوشش کرنی چاہیے کہ ہر چیز کو اتنا ٹائٹ صاف ستھرا کر کے پیک کیا جائے کہ وہ فریزر کے اندر وہ پرابلم نہ کریٹ کرے۔ بلکہ ایک اور بات، ابھی عید الاضحیٰ بھی آنے والی ہے، تو لوگوں نے کیا کرنا ہوتا ہے کہ وہ گوشت کو اکٹھا کر کے فریزر میں رکھتے ہیں۔ یقین کریں بہت سارے لوگ تو دھونے کی بھی توفیق نہیں ہوتی، ایسی پیکٹ بناتے ہیں فریزر میں رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، ہم نے دھونے کے حوالے سے بات کی ہے تو تھوڑا سا آپ بتائیں گے کہ واشنگ کے طریقہ کار کیا ہونا چاہیے؟ جیسے اسٹرابری کے حوالے سے آپ نے بات کی ہے، ایپل ہے ہمارے پاس یا امرود ہے، بہت سارے ایسے ہمارے پاس فروٹس ہوتے ہیں یا ویجیٹیبلس ہوتی ہیں، تو کس طرح سے اسے واش کیا جائے تاکہ میکسیمم ہم جو ہے وہ اس سے بینیفٹ لے سکیں؟ ایک تو یہ کہ گرم پانی بیسٹ چیز ہوتی ہے کہ آپ اس کو اچھا سا مل کے دھو لیں۔ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو بہترین چیز ہوتی ہے نا وہ ہوتا ہے سرکہ۔ سرکہ جو ہے وہ آپ پانی میں ڈالیں، اس کے اندر اس چیز کو بھگو دیں، چاہے وہ گوشت ہے، سبزی ہے، پھل ہے، اس کو بھگو دیں، اس کے ساتھ جو ہے نا وہ ختم ہو جاتے ہیں، اس کی جو بھی بیکٹیریا ہوتے ہیں یا جو بھی اس کے ساتھ فنگل انفیکشن ہو وہ ختم ہو جاتی ہے۔ ہم نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ کلر کون کون سے ہیں جو بیکٹیریا کو کل کر سکتے ہیں اور ہماری چیز صاف ستھری ہو سکتی ہے۔ دوسری بات یہ کہ جیسے مرغی ہے نا، اس کے لیے میں پہلے بھی کئی دفعہ بتا چکی ہوں کہ گوشت آپ بازار سے لاتے ہیں تو بجائے اس کے کہ ایسے جسٹ دھو کے آپ پکا لیں، بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ پانی لیں ساس پین میں، اس کو جب اس کے اندر آپ 2 لونگ ڈال دیں، چھوٹی الائچی ڈال دیں، تھوڑی سی اس میں زیرہ ڈال دیں، تو گوشت اس کے اندر ڈال دیں، جب وہ ابل جائے گا، ایک ابالا سا آ جائے، جھاگ اس کے اوپر بن جاتی ہے، وہ سارا پانی آپ ڈسٹروائے کر دیں۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید وہ پانی ڈسٹروائے کرنے سے اس کے اندر اس کی نیوٹرینٹ ویلیو کم ہو جائے گی، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ پروٹین جو ہوتی ہے نا وہ کوگولیٹ ہو جاتی ہے، پروٹین ضائع نہیں ہوتی۔ سو وہ نکالنے سے کیا ہوتا ہے کہ آپ کی جو کنٹامینیشن اس کے اندر ہے نا گوشت کی، وہ ساری نکل جاتی ہے۔ 2 لونگ الائچی اور تھوڑا سا زیرہ لے لیں، جو بھی آپ کو کچن کے مسالہ جات میں ملتا ہے، لیکن لونگ بہت زبردست چیز ہے، بہت ٹھیک ہے، اس کی صفائی کے لیے لونگ کل کرتے ہیں باقاعدہ بیکٹیریا کو، جس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے نمرا، جیسے کہ میڈم نے بہت اچھے سے ڈیٹیل سے چیزیں بتائی ہیں، ڈائجسٹ کرنا لوگوں کے لیے بڑا مشکل ہو جاتا ہے خوراک کو۔ بچوں سے اگر ہم شروع کریں تو فروٹس کے حوالے سے واشنگ کا طریقہ کار تو بتا دیا کہ بہترین انداز اس کا کیا ہے کہ گرم پانی سے آپ اسے صاف کریں، تو کس طرح سے جو ہے وہ فروٹس کو بچوں کو دینا چاہیے تاکہ ان کو ہضم کرنے میں آسانی ہو؟ اچھا جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرسٹ آف آل تو ہم فوڈ پوائزننگ کو ڈسکس کر رہے ہیں، تو اٹ از اے فوڈ بورن النس، تو یہ کنٹامینیٹڈ فوڈس ہوتی ہے، جیسے میڈم نے بتایا ہے کہ بہت سارا ایسے اگر ہم اس کو واش بھی کر رہے ہیں اور گندے پانی سے واش کر رہے ہیں تو ڈیفینیٹلی ہم کنٹامینیٹس کو ریموو نہیں کر رہے۔ بالکل ٹھیک۔ پھر ہماری نیگلیجنسی یہ ہے کہ ہمارے گھروں میں فروٹ آتا ہے بلک میں اگر آئے تو ہم ویسے ہی اس کو فریج میں رکھ دیتے ہیں، ایسا ہی ہے، اور ایسا کرتے ہیں کہ شاید یہ مطلب اس طرح کا سوچ ہے کہ ہم گیلا گیلا رکھ دیں گے تو وہ جو ہے وہ بیکٹیریل گروتھ ہو جائے گی۔ یہ بات بالکل ٹھیک ہے، لیکن ہم اس کی بجائے جب اس کو کنٹامینیٹڈ فارم میں رکھ رہے ہیں تب بھی تو اس کی بیکٹیریل گروتھ ہو رہی ہے نا، تو اس کے لیے بیسٹ وے یہی ہے کہ ہم فروٹس کو اچھی طرح واش کریں، یا ویجیٹیبلس ہیں جو بھی واش کر کے ڈرائی کر کے پھر ہم اس کو اسٹور کرنے کے لیے رکھیں، تو اس طرح سے نہ کراس کنٹامینیشن ہوگی اور کوئی اس طرح کا پرابلم نہیں ہوگا۔ بالکل تو ٹھیک ہے، اس طرح کی نیگلیجنس کو بھی ہمیں نا اوائڈ کرنا چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ پھر جیسے بچوں کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو سب سے پہلے ہم جب بھی کسی بیماری کو ٹریٹ کر رہے ہوتے ہیں نا، اس کے بیہائنڈ دا کاز جو ہے اس کو ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا میجر کاز کیا ہے۔ اگر ہمیں اس کا ایگزیکٹ آئیڈینٹیفیبل کاز مل جائے نا تو ہمارے لیے ٹریٹمنٹ کرنا بہت زیادہ ایزی ہو جاتا ہے۔ اب دیکھیں کہ جو چھوٹے بچے ہیں امیونٹی ایک تو ویک ہوتی ہے، امیونٹی ڈیولپ نہیں ہوئی ہوتی ان بچوں کے اندر، اس وجہ سے باہر سے کوئی بھی پیتھوجن آتا ہے تو وہ فوراً سے اٹیک کرتا ہے اور باڈی میں اس طرح کے چینجز آتے ہیں۔
फिर अब ये देखें कि अब उनके WBCs जो है इम्यून सिस्टम के थ्रू वो इतने कैपेबल नहीं होते कि वो बाहर के उससे फाइट कर सकें, जिसकी वजह से बच्चों में फीवर होने लग जाता है, फ्लू होने लग जाता है, गला खराब और इस तरह के इश्यूज आते हैं। तो हम उस तरफ भागते हैं, हम ये नहीं देख रहे कि इसका कॉज क्या है। कॉज क्या है, बिल्कुल ठीक है। तो एक तो बच्चों की इम्यूनिटी बूस्ट की जाए। इम्यूनिटी बूस्ट करने के लिए प्रोटीन्स हमारे पास बहुत अच्छा सोर्स है। अब प्रोटीन्स में आप ये देखें कि एग जो है हमारे पास एक मतवाजन ग़िज़ा है, ठीक है, इसको आप किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अच्छा, फिर दूसरी बात यह है कि कुछ लोग अंडा तोड़कर ना उसको रख देते हैं, तो वो अंडा तोड़ना और उसमें इतनी जल्दी सेकेंड्स में बैक्टीरियल ग्रोथ होती है। तो अंडा आपने मतलब तोड़कर वो ऐसा है कि अक्सर आपने ऐसा देखा लेफ्ट ओवर अगर है तो हम उसे रख देते हैं कि नेक्स्ट डे भी यूज कर लेंगे, इस तरह से भी हम कुछ तो बिल्कुल इस तरह के कच्चा जो अंडा है ना वो खाना वो ज्यादा हेल्दी है, हालांकि नहीं। आपने जब उसको तोड़ के रख दिया उसमें बैक्टीरियल ग्रोथ होना स्टार्ट हो गया, आप उसको पैन पे ही जो निकालें और वहीं पर पकाएं ताकि इन चीजों से हम अवॉइड कर सकें। फिर दूसरी चीज ये है कि हमारे पास प्रोटीन के ना सिर्फ मीट और एग है बल्कि हमारे पास लेग्यूम्स हैं, पल्सेस हैं। तो बच्चों में हमें आहिस्ता आहिस्ता इन चीजों का इंट्रोडक्शन कराना चाहिए। उनको दाल जैसे मूंग मसूर है मिक्स करके उनका सूप प्रोवाइड किया जाए ताकि स्लोली बच्चों की इम्यूनिटी इन्हांस हो। फिर फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जो हैं वो बच्चों को इनोवेटिव फॉर्म में हमें देने चाहिए। एक प्लेट बनाएं, उसमें थोड़ा सा पोर्शन एक फ्रूट का, थोड़ा सा दूसरे का, थोड़ा सा तीसरे का, इस तरह ये होगा ताकि उनका आई कैची हो, वैरायटी भी हो, उनको देखने में भी अच्छा लगे। और जैसे आपसे निम्रा ने बात की है कि बच्चों में ये हैबिट डेवलप करना बहुत ज्यादा जरूरी है। फूड पॉइजनिंग की क्योंकि हम बात कर रहे हैं तो उसमें हर चीज की कोई ना कोई सिम्टम्स होते हैं, तो सबसे पहला साइन क्या है कि हमें पता चलेगा कि हमारे लिए जो है वो अब हम जो है वो फूड पॉइजनिंग हमें हो चुकी है और हमें इसका इलाज करने की जरूरत है? सिम्टम्स के हवाले से भी बताएं। सबसे पहले जो फूड पॉइजनिंग के सिम्टम आते हैं ना वो होता है पेट में दर्द होना। पेट में दर्द होती है, फिर नॉजिया फील होता है, फिर वॉमिट भी स्टार्ट हो जाती है। तो वॉमिट इट डिपेंड्स के कौन सी चीज़ की वजह से फूड पॉइजनिंग हुई है। सम टाइम तो ये होता है कि हमें ये असेस करने में थोड़ा टाइम लगता है कि कौन सी चीज़ इसने खाई है ताकि हमें अंदाज़ा हो जाए कि इसकी हिस्ट्री क्या है। वो जब डॉक्टर के भी जाएंगे ना तो डॉक्टर ने पूछना होता है कि इसने क्या खाया। दूसरी बात ये कि एक वो भी प्रॉब्लम हो रही है जो इंडाइजेशन की, जो बच्चों में जो आप बात कर रही हैं कि बच्चों की जब खुराक बनाई जाती है खासतौर पे जो माई फीडर उन्हें स्टार्ट करवा देती हैं या कोई चीज़ बना के उनके लिए रख दी, फिर अच्छा जी ये थोड़ा सा खाया बाकी जरा ठहर के खिला देंगे, बिल्कुल उसमें कंटामिनेशन हो जाती है। बाकायदा बच्चों के फ्रीजर हम करके फ्रीज करके रख देते हैं कि बच्चे जो है जब भी मांगेंगे तो उनको दे देंगे। तो उसमें सबसे पहले ये होता है कि फिर उनका दिल खराब होता है, वॉमिट आना शुरू हो जाती है, फिर वो ऐसे बिल्कुल पसीना सा आ जाना, और अगर कोई बड़े हैं तो बड़ों में ब्लड प्रेशर भी लो हो सकता है, साथ उन्हें चक्कर भी आ सकते हैं और ऐसे लगता है जैसे शुगर डाउन हो गई, बीपी डाउन हो गया, इस तरह के। इट डिपेंड्स कि वो कितने दिन चला है। अगर तो स्टार्ट है तो वो कंट्रोल हो जाता होता है, उसके लिए फिर मैं इंशाल्लाह बताऊंगी कि जी कौन कौन सी चीज़ें लेनी चाहिए। अगर ये थोड़ा प्रोलॉन्ग कर जाता है तो फिर जो है ना वो ज़रा सीरियस होने का खतरा होता है। कोशिश करनी चाहिए कि इस चीज़ को आप पहले तो घर में ही करें मैनेज, बजाय इसके कि जैसे ही किसी को वॉमिट आई तो फौरन उल्टी रोकने वाली गोली खा लें, ये भी गलत बात है। अगर किसी को डायरिया है तो फौरन डायरिया रोकने वाली मेडिसिन खा लें, ये भी गलत बात है। देखिए जो कंटेमिनेशन स्टमक में हो गई है, आंतों में हो गई है, वो समझ लें एक ऐसी जहरीली चीज़ है कि उसको अगर आप रोक देंगे वो अंदर ही रहेगी तो वो और ज़्यादा प्रॉब्लम करेगी। अगर किसी को उल्टी एक आई है, सपोज उसे दूसरी तीसरी भी वॉमिट आ रही, तो घबराना नहीं आपने, ये नहीं करना कि इसकी उल्टी रोक दो, इसके लूज मोशन रोक दो, उसको क्लियर होने दें। देखिए इंटेस्टाइन क्लियर होएगी, उसका स्टमक क्लियर होएगा, क्लिनजिंग होएगी, उसके साथ वो जब बैक्टीरियल जो भी इन्फेक्शन अंदर हुआ कम से कम उसको तो बाहर निकलने देना। मैंने अक्सर ये देखा है कि लोग फौरन घबरा जाते हैं कि अच्छा जी इसको एक उल्टी है फौरन इसको सिरप दे दो, वीकनेस हो जाएगी तो इसको बजाय इसके कि आप सिरप की तरफ जाए, क्यों नहीं आप इस तरफ जाते हैं कि आप कहवा बना के दे दें, आप ग्रीन टी दें, उसको छोटी इलायची, सौंफ, पुदीना, थोड़ा सा ये डालें, सौंफ डाल के तो आप उसको कहवा बना के वो दें। बच्चा है तो उसको चम्मच के साथ दे दें, बड़ा है तो उसे कप में दे दें। उल्टी रोकने की और डायरिया को कंट्रोल करने की तो बेशुमार ऐसी चीजें हैं, अगर खवातीन इसके ऊपर थोड़ा फोकस करें। मैं हमेशा खवातीन को कोशिश करती थी कि मैं उन्हें करूं, हालांकि वैसे एक्चुअली तो मर्दों को भी ये चीजें आनी चाहिए क्योंकि बहुत सारे मर्द। मैडम हम ये भी देखते हैं कि जैसे आपने बताया कि हमारे यहाँ ज्यादा कॉमन ये समझा जाता है कि फूड पॉइजनिंग सिर्फ जो है वो ओवर ईटिंग की वजह से होती है, तो क्या सिर्फ ओवर ईटिंग ही इसकी वजह है या जैसे फ्रिज में अनकवर्ड चीजें पड़ी होती है और इनके जर्म्स एक दूसरे में ट्रांसफर
ہوتے ہیں, یہ بھی فوڈ پوائزننگ کی وجہ بن سکتے ہیں. اس حوالے سے ہم جانیں گے, بات کریں گے. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے, لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر اے شارٹ بریک. ویلکم بیک آفٹر شارٹ بریک. آپ دیکھ رہے ہیں سٹی ایٹن, اور جو ہے وہ اپنی صحت کے حوالے سے ہر کسی کو کانشیس ہونا بہت زیادہ ضروری ہے, چاہے وہ مرد ہے چاہے وہ خواتین ہے. اور بچوں کے لیے تو بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ مدرز اس چیز کو سمجھیں کہ ڈائٹ کا بیلنس اور جو ہے وہ ہیلدی ہونا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. فوڈ پوائزننگ ایک بہت بڑی وجہ بنتی ہے جیسے ہی ویدر چینج ہوتا ہے, کیونکہ ہم گرمی کی جانب جا رہے ہیں تو جو ہے ایک دم سے ہمیں بہت ساری جو ہے وہ معدے کی شکایات ہوتی ہیں, بدہضمی کی شکایات ہوتی ہیں. تو اس کے پیچھے کی سمٹمز کیا ہو سکتے ہیں اس حوالے سے تو ہم نے بات کی, لیکن میں چاہوں گی کہ میڈم آپ یہ بھی اب بتائیں کہ اس کو کس طرح سے کیور کیا جا سکتا ہے. جیسے آپ بات کر رہی تھی کہ ہماری باڈی کے اندر ہی اللہ پاک نے جو ہے بڑے فائٹرز رکھے ہیں, تو کس طرح سے اسے کل کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیں, اللہ کی ذات جو ہے نا وہ اپنی مخلوق سے بہت پیار کرتی ہے اور اس کا ہر طریقے سے خیال رکھتی ہے. نو ڈاؤٹ. ابھی کسی کو بھی کوئی بیماری ہو جاتی ہے نا تو ہمارے جسم کے اندر ہی کمیونٹی ہوتی ہے جو فائٹ کرتی ہے اگینسٹ ان ساری چیزوں کے. تو قدرت نے کچھ ہمارے جسم کے اندر نیچرل کلر رکھے ہوئے ہیں. اچھا. وہ نیچرل کلر میں سب سے زیادہ اسٹرانگ کلر کیا ہے؟ HCl, ہائیڈرو کلورک ایسڈ, جو ہمارے اسٹمک میں ہوتا ہے. اور وہ اتنا اسٹرانگ ایسڈ ہے, آپ سن کے حیران ہو جائیں کہ اگر اس کو فرش پہ گرایا جائے نا تو فرش سفید ہو جاتا ہے, لیکن اللہ نے ہماری معدے میں اس کو رکھا ہے. لیکن اس کا سسٹم بھی ایسا کہ وہ نیوٹرل غذا کے ذریعے یا کچھ اور ایسے کیمیکل ملتے ہیں وہ نیوٹرل ہو جاتا ہے, ہمارے اسٹمک کو خراب نہیں کرتا. اس کا کیا کام ہوتا ہے کہ کوئی ایسی چیز ہمارے سے کھائی گئی جس کے اندر کنٹامینیشن تھی, کوئی بیکٹیریا تھا یا کچھ بھی تھا, تو وہ اسٹمک کے اندر ہی جا کے, پہلے تو سلائیوا سے شروع ہوتا ہے کہ منہ کے اندر ہی اس کی سٹارٹ ہو جاتی ہے کہ کچھ چیز سلائیوے کے اندر بھی اللہ نے یہ کوالٹی رکھی ہے کہ کوئی چیز ہم سے کھائے گی تو وہیں وہ کل ہو جائے گی, پھر جو آگے چلی جائے گی پھر وہ اسٹمک میں کل ہو جانی ہے. ٹھیک ہے. اب اسٹمک سے بھی کچھ چیزیں ایسی ہیں جو بڑی ہی اسٹرانگ ہے, وہاں کل نہیں ہوئی, وہ آگے چلی جانی ہے. اب آگے جا کے ایک اور بڑی خوبصورت ہماری باڈی کے اندر جو اللہ نے رکھا ہے جسے ہم نیچرل کلر ہی کہتے ہیں, وہ ہوتے ہیں WBCs, وائٹ بلڈ سیل. ان میں اتنی پاور ہوتی ہے کہ وہ ہمارے جسم کے جو انوانٹڈ سیل ہوتے ہیں, جو خطرناک قسم کے سیل ہوتے ہیں, جیسے کینسر سیل کہہ لیں آپ, بالکل بالکل, ان کو وہ ڈسٹروائے کر دیتے ہیں. اور بھی اسی طرح سے ہمارے جسم میں جو وائرسز آتے ہیں تو پھر ہمارے وائٹ بلڈ سیل اپنی وہ ایک فوج کے ساتھ ان کے اوپر حملہ کرتے ہیں اور ان کو کل کر دیتے ہیں. سو اس طرح سے میں سمجھتی ہوں کہ پروردگار نے تو ہمیں بہت سنبھالا ہے, ہر طرف سے ہماری وہ کیئر کرتا ہے اللہ کی ذات. لیکن اللہ نے یہ بھی کہا ہے کہ بندے کو خود بھی عقل لینی چاہیے. اب ہمارے دائیں بائیں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس میں ہمارا ذہن نہیں جاتا, ہم دھیان نہیں دیتے. ہمارے کچن میں لہسن تو پڑا ہوتا ہے, ہمارے کچن میں ادرک بھی پڑا ہوتا ہے, پودینے کے پتے بھی ہوتے ہیں, تو ہمیں کیوں نہیں سوچ آتی ادرک جو ہے اس میں ایک کیمیکل ہوتا ہے جنجرول. وہ اتنا اچھا کیمیکل ہے کہ اس کی وجہ سے بھی ہمارے یہ جو بیکٹیریا ہوتے ہیں وہ کل ہوتے ہیں, ہیضہ ٹھیک ہوتا ہے. میرا خیال ہے کہ میں اپنے ہر ڈائٹ پلان میں نا ادرک کا جوس لوگوں کو بتاتی ہوں. یہ میری ایک سمجھ لیں تھوڑا ڈفرینٹ یہ سین. لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ کیا کرتا ہے, میں انہیں کہتی ہوں کہ اس کو پڑھیں, میں آپ کو بتاؤں گی. اینٹی انفلیمیٹری افیکٹ ہے, یہ ہماری جو نقصان والے بیکٹیریا ہوتے ہیں یہ ان کو کل کرتا ہے. تو میں نے جوس کی شکل بچائے اس کے کہ آپ اس کو پکائیں, یہ زیادہ بہتر ہوتا ہے کہ آپ نیم گرم پانی لیں, اس میں ادرک کا جوس 1 ٹی اسپون ڈالیں, اس میں تھوڑا سا ہنی ڈالیں. ہنی اور ادرک یہ اتنے اچھے بیکٹیریا جو کو کل کرنے والی چیزیں ہیں کہ بے شمار چیزیں ہیں جو آپ جب اسے پیتے ہیں تو وہ باڈی میں ہیضے کو وہ فوری طور پہ روکتا ہے. یہ سمجھ لیں ایک انسٹنٹ فارمولا, بجائے اس کے کہ آپ دوائی دیں, نیچرل میڈیسن ہے. ہاں جی, آپ ادرک کا جوس نکال لیں, ہنی ڈال لیں, آپ مریض کو پلا دیں. یہ گرمی میں بھی آپ یوز کر سکتے ہیں کیونکہ اکثر لوگوں کا یہ خیال ہوتا ہے کہ ادرک گرم ہے اس کی تاثیر, تو آپ اسے نہیں, اس میں دیکھیں گرم وہ ہوتا ہے جب آپ نے ڈھیر سارا کھانا ہے اور آپ نے ایسے چبا کے کھانا. ہم نے اس کو جوس بنا لیا, ہم نے اس کو جوس بنا لیا, ہم نے اسے پانی میں شامل کر لیا, ساتھ ہم نے ہنی ایڈ کر دیا. تو آپ اسے ہر ویدر میں استعمال کر سکتے ہیں. اچھا, اگلی بات یہ کہ لہسن بھی ہر گھر میں ہوتا ہے. جی جی. تو لہسن میں ایک ایسا کیمیکل ہے جسے ہم ایلسین بولتے ہیں. اوکے. وہ کیا کرتا ہے کہ وہ بھی ہمیں باڈی کو امیونٹی دیتا ہے اور وہ فائٹ کرتا ہے اگینسٹ ایسے سارے بیکٹیریا کے. سو چٹنی بنا لیں آپ جس میں لہسن بھی ڈال لیں, بالکل ٹھیک, اس کو چاٹ کے کھائیں, اور اس کا فلیور بہت اچھا آتا ہے. ہاں جی, اس میں مختلف چیزیں ڈال لیں, پودینہ ڈال لیں, ڈائجسٹو سسٹم کو بڑا انار دانہ ڈال دیں, یہ سارا کچھ ڈال کے مزے کی بنا کے چٹنی آپ انگلی کے ساتھ چاٹ کے کھائیں. آپ اس کا جوس بنا لیں, میں تو منٹ جوس بتاتی ہوتی ہوں لوگوں کو. اچھا. کیا پانی میں مکس کریں, اسے چھان لیں, سپنگ کریں, یقین کریں ودن منٹس میں جو ہے نا ڈائریا رکتا ہے, وامٹ رکتی ہے, نوزیا رکتا ہے.
میں ایسے لوگ جو ہیضے کے ساتھ یا میدے کی پرابلم کے ساتھ آتے ہیں میں انہیں ضرور بتاتی ہوں کہ یہ آپ جو ہے نا استعمال کریں اور اس کے ودن منٹس رزلٹ آ جاتے ہیں. سو گھر میں ہی ساری چیزیں. پھر دہی دیکھیں پرو بایوٹک جو ہوتے ہیں نا وہ ہماری آنتوں کو بہت اچھا گٹ فلورا دیتے ہیں اور ہیلدی بیکٹیریا. ایک طرف بیمار بیکٹیریا نقصان والے, ایک طرف ہم نے اندر ہیلدی بیکٹیریا ڈال دیے. دہی بہترین چیز ہے. کسی کو ہیضہ ہو تو پودینے کی چٹنی ڈال کے دہی کے 2 چمچ کھائے, بہت فائدہ ہوتا ہے. بالکل صحیح, بالکل صحیح. اسی طرح سے آئی بی ایس بھی ایک بڑی کامن پرابلم ہے. اس میں ہیضہ تو نہیں ہوتا لیکن ہیضے جیسے ہی مسئلے مسائل ہوتے ہیں. وہ لے لیں, یا آنتوں کی سوزش ہوگی یا کوئی بھی بیماری ہوگی تو پیپرمنٹ آئل جو ہے نا وہ اتنا بہترین ہے کہ آپ اس کے چند قطرے بھی اگر منہ میں ڈال لیں گے تو آپ کی آنتوں کی کلینزنگ بھی کرے گا اور آپ کے بیکٹیریا کی وہ کل کرے گا اور ساتھ آپ کو بھوک بھی لگائے گا. بالکل ٹھیک ہے. نمرا, ہمارے پاس جیسے کہ ابھی مریم نے بتایا کہ ہمیں اپنی باڈی کی کلینزنگ وغیرہ کے لیے ڈیلی بیسس پہ ایسی کیا چیزیں ہیں جو ہمیں کرنی چاہیے تاکہ ہم جو ہے وہ کسی بھی طرح کے ڈس آرڈر سے بچ سکیں, اسپیشلی جو ہے آج کا جو ویدر ہے اور آنے والا ویدر کی جو تبدیلیاں ہیں اس سے ہم بچ سکیں اور فوڈ پوائزننگ جیسے مسائل کا ہمیں سامنا نہ کرنا پڑے. اچھا, بیسیکلی جیسے ویدر چینج ہوتا ہے یا پھر فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے تو ہماری باڈی میں سب سے پہلے واٹر لاس ہوتا ہے. وہ چاہے ان دا فارم آف ڈائریا ہو یا وامٹ کی فارم میں ہو تو وہ ہمیں ڈی ہائیڈریشن کی طرف لے کے جاتا ہے. ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے تو آپ کو پتہ ہے پوری باڈی کا ایک ایک سیل سٹریس میں جاتا ہے. تو وہ اتنا سٹریسفل ہماری باڈی کی کنڈیشن ہو جاتی ہے کہ ہم مزید کوئی اٹیک برداشت نہیں کر سکتے اور طبیعت جو ہے وہ لاغر سے لاغر ہوتی رہتی ہے. تو ہم نے اپنی باڈی کو ڈی ہائیڈریٹ نہیں ہونے دینا. پہلی بات تو یہ, چاہے فوڈ پوائزننگ ہو یا نہ ہو, موسم بدل رہا ہے تو ہمیں پتہ ہے آبویسلی اب اتنی گرمی ہے, سویٹنگ ہونی ہے, اس کی وجہ سے ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہو سکتی ہے. تو اس کے لیے اپنا فلوئڈ انٹیک مینٹین رکھنا ہے سب سے پہلے ہم نے. اس کے لیے آپ یہ نہیں کہ ایک دم سے 2-4 گلاس پانی پی لیں, نہیں, آپ وقفے وقفے سے پیئیں, تھوڑا تھوڑا کر کے پیتے رہیں. پھر صرف پانی ہی فلوئڈ کو نہیں پورا کر رہا, ہمارے فروٹس میں اتنا ماشاءاللہ سے بلک میں واٹر کا کنٹینٹ موجود ہے. ہمارے اس کے علاوہ فروٹ جوسز ہم لے سکتے ہیں, ویجیٹیبل جوسز لے سکتے ہیں. ہماری یہ جو پلسز ہیں یا پھر ہم چکن کے براٹس وغیرہ بناتے ہیں, یہ تمام ہمارا فلوئڈ کا جو ہے وہ سسٹم اس کے اندر چل رہا ہوتا ہے. تو ہمیں ڈی ہائیڈریشن سے پہلی بات اپنی باڈی کو بچانا چاہیے. دوسرا یہ کہ جیسے سونف اور پودینہ, چھوٹی الائچی اور بڑی الائچی, ان کو اگر ہم 2 کپ پانی میں ابال کے 1 کپ جب رہ جائے اس میں آپ ہنی ایڈ کریں, لیمن ایڈ کریں, یہ انسٹنٹ ریلیف ہے فوڈ پوائزننگ کے لیے. مطلب آپ کو فوڈ پوائزننگ صرف یہ نہیں, مطلب سم ٹائم ہمیں پیٹ میں درد فیل ہو رہا ہوتا ہے لیکن ہم اس کو اگنور کر دیتے ہیں. کہ آپ کو کوئی پرابلم ہو آپ تبھی بھی آپ روٹین کا حصہ ہم اس کو روٹین کا پارٹ بنا سکتے ہیں. یہ بہت افیکٹو چیز ہے. کوئی کھانا کھایا ہے تو ہماری یہ وینز کو, ویسلز کو کلیئر آؤٹ کر رہا ہے. تو گرین ٹی اس لیے یہ بہت افیکٹو ہے. اس کے علاوہ دہی میں جیسے کہ جب ہمیں ڈی ہائیڈریشن ہوتی ہے ڈیفینیٹلی ہمارا الیکٹرولائٹس امبیلنس ہوتا ہے, تو پوٹاشیم اور ہمارے سوڈیم کے سارے لیول ڈسٹرب ہو رہے ہوتے ہیں, نمکیات لوز ہو گئے ہوتے ہیں باڈی سے. تو تب ہمارے لیے بنانا ایک بہت ہیلپ فل اور اچھا سورس ہے. آپ اس کو دہی میں بنانا ایڈ کر کے کھائیں, وہ آپ کو پرو بایوٹکس بھی پرووائڈ کر رہا ہے. آپ کے الیکٹرولائٹ امبیلنس ناشتے میں آپ لے سکتے ہیں. پھر آپ اس میں تھوڑا سا سیلیم ہسک یا چیا سیڈس بھی ایڈ کر لیں, وہ آپ کو فیلنگ آف فلنس دے گا, فائبر دے گا. تو یہ جتنی بھی آنتوں میں سوزش ہو جاتی ہے ڈی ہائیڈریشن کی وجہ سے ہو, فوڈ پوائزننگ کی وجہ سے ہو, کسی بھی وجہ سے ہو, وہ اس ساری انفلیمیشن کو کلیئر آؤٹ کرتا ہے اور آپ کے پیٹ کو بالکل جو ہے نا وہ نارملائز کر دیتا ہے. بالکل ٹھیک. جیسے ہمیں فوڈ پوائزننگ ہوتی ہے ڈیفینیٹلی کچھ کھایا پیا نہیں جا رہا ہوتا, ہماری انٹیک سٹاپ ہو جاتی ہے. اور کچھ گھروں میں ایسا ماحول ہے کہ وہ صرف کہتے ہیں جی فاقہ کریں اس پہ اور سارا دن ایک قہوہ پی لیا. بالکل بھی نہیں, یہ بڑی غلط اپروچ ہے. دیکھیں ایک پرسن کو ڈیلی بیسس پہ 1000-2000 کیلوریز ریکوائرڈ ہے, ہم کیسے اس کو بھوکا چھوڑ سکتے ہیں؟ بالکل. تو اس کے آلٹرنیٹس ہیں. ہم لیکوڈ ڈائٹ دے سکتے ہیں, سافٹ ڈائٹ دے سکتے ہیں, بلینڈڈ ڈائٹ دے سکتے ہیں. جیسے اگر ہم بات کرتے ہیں نا کھچڑی کی, کھچڑی میں پلسز بھی ہوتی ہیں اور وائٹ رائس بوائلڈ ہوتے ہیں. بہت زیادہ کنٹینٹ نہیں ہوتا لیکن یہ پتلی سی کر کے یہ ایک بہت اچھا بلینڈڈ فوڈ ہے فوڈ پوائزننگ کے لیے اسپیشلی. یہ ہمارے پیٹ کو سود کرتا ہے اور ہمارے سسٹم کو ورکنگ میں لے کر آتا ہے. بالکل ٹھیک ہے. بہت ساری روٹین میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں جو کہ ہمیں کرنے کی ضرورت ہے. صرف پانی ہی جو ہے وہ پانی کی کمی کو پورا دور نہیں کرتا ہے. فروٹس ہیں, ویجیٹیبلس ہیں, ڈفرینٹ طرح کی جو ہے وہ ڈائٹ ہم لے سکتے ہیں. اور کس طرح کی چیزیں جو ہے ہمارے لائف اسٹائل کا حصہ ہونی چاہیے تاکہ ہم کسی بھی طرح کے ڈس آرڈر سے اور اسپیشلی فوڈ پوائزننگ سے بچ سکیں, اس حوالے سے ہم بات کریں گے. لیکن وقت ایک چھوٹی سی بریک کا. ول بی رائٹ بیک آفٹر شارٹ بریک.
वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और फूड पॉइजनिंग के हवाले से मौसम भी बदल रहा है, लोगों को बड़ी शिकायत रहती हैं और बॉडी अगर आपकी डिस्टर्ब हो जाए, कहते हैं ना कि अगर एक छोटा सा कट भी आपकी बॉडी पर लग जाए तो पूरे की पूरे आपका जो जिस्म है उसको मुतासिर करता है। तो सेम एज इट इज अगर आप अच्छा खाते हैं तो आप अच्छा फील करते हैं, और अच्छा फील करने के लिए डाइट कितनी हेल्दी होनी चाहिए, किस तरह की जो चीज़ें हैं वो आपके रूटीन में आपके दस्तरखान का हिस्सा होनी चाहिए, ये हम जानेंगे सुरैया साहब आपसे कि किस तरह की चीजें जो है आजकल के वेदर के हिसाब से बताएं जो लोगों के लिए बजट फ्रेंडली भी हों और इजीली अपने घर पे लोगों से कुक कर सकें। सब्जी हर घर में रूटीन में बनती है, दालें हर घर में मौजूद होती हैं, फ्रूट भी चले जो अफोर्ड करते हैं नहीं करते वो तो एक अलग मैटर है। तो किस तरह की चीजें जो है वो खुराक का हिस्सा बनाएं ताकि हम ज्यादा से ज्यादा जो है फायदा हासिल कर सकें नेचर से। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगी कि हमारा जो मैदा है ना, स्टमक, ये हमारी चेहरे को रिफ्लेक्ट करता है, यानी जो चीज हमारे मैदे के अंदर है जो आपने खाई है ना उसके असरात आपके चेहरे पे होते हैं। बिल्कुल। अगर आपका स्टमक सेट है, बिल्कुल हेल्दी है, तो आप मुस्कुराएंगे, आपके चेहरे पे बड़ा मुतमईन होगा आपका चेहरा। अगर आपका स्टमक ही खराब है तो आप बात करते हुए आपको गुस्सा आएगा और आप तकलीफ में महसूस करेंगे अपने आप को और आप फ्रेश नहीं होंगे। करते करते आप स्ट्रेस के साथ डिप्रेशन में जाना शुरू कर देंगे। क्योंकि मैंने ये देखा है जो लोगों को स्टमक या इंटेस्टाइन के ऑर्डर्स होते हैं वो इतने ज्यादा फिर वो बढ़ जाते हैं कि फिर वो स्ट्रेस में जाना शुरू हो जाता है। तो इसका बेहतरीन हल ये है कि अपनी खुराक में खास तौर पे वो चीजें जरूर रखें जो आपके स्टमक के लिए बहुत हेल्दी हैं जी। अब जहां तक बात है, गर्मियां भी आ रही हैं तो मैं ये रिकमेंड करूंगी कि गर्मियों में ज्यादा मीट खाने की बजाय ना जी। अगर आप वेजिटेबल्स को ज्यादा ऐड करें और दालों को ऐड करें तो ये बहुत अच्छा होगा। बिल्कुल। क्योंकि मीट जो होता है ना वो समटाइम एक तो आपको हैवी भी होता है कि उसको डाइजेस्ट करना मुश्किल होता है, दूसरी बात ये कि इसमें ज्यादा चांसेस होते हैं कि ये कंटेमिनेशन ज्यादा कर देता है। बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब अगली बात ये है कि आप कुछ भी खाएं अपने स्टमक पे जरा रहम करें कि पहले एक गिलास पानी जरूर पिएं, बिल्कुल ठीक। उसके बाद अपना खाना शुरू करें और एक हिस्सा इसका खाली रहने दें ताकि कम से कम वो अपनी वर्किंग तो कर पाए ना। तो खाएं भले कुछ भी, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना ज्यादा जरूरी कि हम डाइजेस्ट कैसे करें। अब डाइजेस्ट करने के भी मुख्तलिफ तरीके हैं। एक तो ये होता है कि अगर आपने अच्छी डाइजेशन करनी तो आप पानी लें, उसमें नींबू निचोड़ लें, ठीक है, उसकी वजह से आपका खाना जरा जल्दी हजम हो जाएगा, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरी बात ये कि आप अपने दस्तरखान पे ढेर सारी चीजें मत रखें। आपने जितनी डिशेस रखनी है आप एक चेक करेंगे, करते करते वो ओवर ईटिंग भी हो जाती है जी। दूसरा हो सकता है उनमें से किसी एक डिश में कंटेमिनेशन हो, वो आपको चलेगी। इसलिए हमारे दीन ने, हमारे इस्लाम ने हमें सादा ग़िज़ा का कहा गया है। यहाँ तक भी कहा गया है कि जैसे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ सिरके के साथ वो रोटी खा लेते होते थे जी। आज अगर मैं देखूं तो सिरका हमारे घरों में होता तो जरूर है लेकिन मैं कम देखती हूँ। आप यकीन करें कि हैजे के लिए सिरका और प्याज एक बड़ी ही जबरदस्त चीज है। बल्कि मैं यहाँ जरूर जिक्र करूंगी कि प्याज तो हमारे घर में होता है, बिल्कुल। किसी को हैजा हो गया आप प्याज लें, बल्कि डेली कोशिश करें कि जब खाना खा रहे हैं ना तो प्याज काटें सलाद के तौर पे, उसके ऊपर आप सिरका डाल लें, उसको आप खाने के साथ यूज करें। और अगर किसी बच्चे को या बड़े को ये प्रॉब्लम होगी है तो प्याज का जूस सा निकालें, ग्राइंड करें, उसमें आप थोड़ा सा लीमू निचोड़ लें, अगर लीमू नहीं तो फिर आप सिरका उसमें डाल के उसको 1 टीस्पून पिला दें। उससे बेहतरीन तरह का जो है ना वो हैजा रुक जाता है, ना भी हैजा हो तो खाना हजम होता है। एक और बात, बहुत सारे खाना लोग ज्यादा खा जाते हैं, अब उसको फिर क्या करना है जी, हजम नहीं हो रहा, दिल घबरा रहा है, तो लंबा काम नहीं है, आपके घर में होती है अजवाइन। हाँ जी। एक चुटकी आप अजवाइन की लें, उसमें थोड़ा सा नमक डालें, उसको आप ऐसे चाट लें, मुंह में रख लें, आप उसको चबा लें, इंस्टेंट रिलीव आपको मिल जाता है। अगर 1 छोटी चम्मच अजवाइन की ले रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी नमक काफी है? 1 चुटकी नमक काफी होता है और उसे मिक्स किया और खा लिया। मिक्स किया आपने, खा लिया, बिल्कुल ठीक। दर्द से निजात मिल जाती है, पेट में गैस बनती है उससे निजात मिल जाती है। इसी तरह से मेरा लीमू पे बड़ा यकीन है मैं कहती हूँ लीमू तो आप जरूर अपनी जिंदगी का एक हिस्सा बना लें, क्योंकि लीमू जो है देखने में तो एसिडिक होता है लेकिन जब हम पानी में निचोड़ते हैं तो ये अल्कलाइन हो जाता है। अच्छा। इवन कि ये एसिडिटी को, जिनको तजाबियत होती है उसको भी ठीक करता है। अच्छा। प्लस इसका जो विटामिन सी है ना, वो आपको पता है कि विटामिन सी एंटी ऑक्सीडेंट है, ये जिस्म से जितने गलीज मादे होते हैं ये इसको आउट करता है, हमारी जिस्म की हीलिंग करता है।
फ्रेशनेस देता है चेहरे को। सो गर्मियां आ रही हैं तो लाइम जो है ना, लाइम वाटर ये इस्तेमाल करना बहुत ज़रूरी है। अगली बात ये कि किसी को बहुत ज़्यादा हैज़ा हो गया, डायरिया हो गया, वॉमिट होगी, जैसे कि निम्रा ने बताया कि डिहाइड्रेशन हो जाती है, तो लोग क्या करते हैं, ये फिर ना देखना चाहिए कि कंडीशन कैसी, अगर तो ब्लडी स्टूल आना शुरू हो गए तो बेहतर है कि आप हॉस्पिटल ले जाएं, लेकिन साथ में उसकी ओरल इनटेक भी जारी रखें। उसमें मैं कहती हूँ कि सकंजमीन जो होती है ना, ये बेहतरीन महलूल है, इवन मच बेटर देन यू कैन से कि ड्रिप से ज्यादा अच्छा उसमें मिल जाता है। आप उसमें नमक भी डाल लें, आप उसमें चीनी भी डाल लें, उसमें नींबू निचोड़ लें, अदरक का जूस डाल दें, आप उसको सिपिंग करके बुलाएं किसी, ये आप आजमा के देखिएगा, अगर किसी को अल्लाह ना करे ये चीज हो कि अगर आप 2 से 3 गिलास उसके पी लेते हैं ना, तो ड्रिप की जरूरत ही नहीं रहती फिर। हाँ, तो ये इतनी बेहतरीन चीज और है। अगर लोग व्हाइट शुगर को अवॉइड करना चाहें, ब्राउन शक्कर शुगर डाल या सकते हैं। फिर आप गुड़ वगैरह का इस्तेमाल शक्कर उसमें डाल सकते हैं, बल्कि एक और अच्छी ऑप्शन है जो चीनी इस्तेमाल नहीं करना चाहते, वो खजूर डाल लें, खजूर का पल्प डाल के उसको ब्लेंड कर लें, नेचुरल सोर्स हो जाता है। इसके बड़े रास्ते हैं, ये जरूरी नहीं होता कि किसी एक ही चीज को अडॉप्ट किया जाए, ये तो अकॉर्डिंग टू योर नीड। सम टाइम इंस्टेंट को काम करना है, घर में खजूर नहीं है तो फिर शक्कर डाल लें, चीनी डाल लें, क्योंकि जब ग्लूकोज भी तो दिया जाता है ना, जब मरीज हॉस्पिटल में जाता है तो उसको ग्लूकोज की ड्रिप लगाई जाती है, उसको ग्लूकोज वैसे पानी में घोल के दिया जाता है। तो अगर हॉस्पिटल में ये दिया जाता है तो घर में अगर आपको चीनी या कुछ भी ऐसी चीज अवेलेबल हो, हमने उसे न्यूट्रेंट भी देने हैं। देखिए जैसे कि निम्रा ने बताया कि इसमें इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है, सो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, वाटर, 4 चीजों की कमी होती है जी। और इसकी कमी इंतहाई खतरनाक हो सकती है, फिट्स पड़ सकते हैं, बेहोशी हो सकती है। बिल्कुल तो इस पे कोई कंप्रोमाइज नहीं। बिल्कुल ठीक। जैसे ही प्रॉब्लम जैसे हो, निम्रा ने एक चीज मेंशन की थी कि डिहाइड्रेशन बॉडी में हो जाती है, डिफरेंट तरह की, हर किसी का एक्सपीरियंस अलग होता है। लोगों नहीं, मैं डॉक्टर्स की बात करूंगी, डॉक्टर्स ये भी कहते हैं कि अगर आप एयर कंडीशन रूम में बैठे हैं, वहां पे आपकी बॉडी को ज्यादा पानी की जरूरत नहीं है, चाहे बाहर वेदर कैसा भी है, तो आप पानी का कम इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी बॉडी की नीड के अकॉर्डिंग। आप इस स्टेटमेंट से कितना ज्यादा ये बिल्कुल गलत बात है। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, एक भट्टी लगी हुई है, जो कुछ हम खाते हैं उसमें जाकर वो बकायदा यूटिलाइज होती है, पकती है समझ लें। जब वो यूटिलाइज होती है, बर्निंग होती है, हीट प्रोडक्शन होती है। आप चाहे अंदर एसी वाले कमरे में बैठे हो, लेकिन आपकी बॉडी को पानी की जरूरत होती है। तो इस पे कभी कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि प्यास लगेगी तो पानी पिएंगे। इंटरनली तो प्रोसेसिंग सारी हो रही होती है। क्योंकि बहुत बड़ी एक अल्लाह की नेमत है कि आपको जो है वो पानी अल्लाह ने दिया हुआ है, और पानी एक ऐसी चीज है कि हम जितना मर्जी पिए उससे आपका दिल जो है वो नहीं भरता है। तो पानी का मुनासिब इस्तेमाल जरूर अपनी डाइट में रखें, और मजीद किस तरह की डाइट होनी चाहिए इस हवाले से भी हम बात करेंगे। वक्त एक छोटी सी ब्रेक, विल बी राइट बैक आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक आफ्टर शॉर्ट ब्रेक। आप देख रहे हैं सिटी एट 10, और सेहत के हवाले से जो है वो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन और ऑथेंटिसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हमारी कोशिश होती है कि एक्सपर्ट्स की राय ली जाए। निम्रा, मैं चाहूँगी कि फटाफट हम जो है वो बच्चों के हवाले से तो बात की है, अगर बड़ों की डाइट के हवाले से देखा जाए तो उनको किस तरह से मौसम के असरात से, फूड पॉइजनिंग से या डिफरेंट तरह की बॉडी डिसऑर्डर से बचाया जा सकता है? अच्छा, बड़ों की अगर हम बात करते हैं तो ऐसा नहीं है कि छोटों में इम्यूनिटी कम है तो बड़ों में लाजमी सी बात है एज के साथ साथ डेवलप होगी। ये चीज़ एज के साथ नहीं डेवलप होती, आपके बिहेवियर्स बहुत मैटर करते हैं, आपकी इंटरनल डाइट और एक्सटर्नली आपका एनवायरनमेंट क्या है वो बहुत मैटर करता है। अगर जो आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग है, आपके WBCs इतने एक्टिव हैं, रेड ब्लड सेल्स इतने एक्टिव हैं, आयरन का लेवल कंप्लीट है, आप डेफिशिएंट नहीं है, तो हल्का फुल्का अटैक आप बियर कर सकते हैं। उसके लिए आप अपनी रेगुलर डाइट को बस फ्लो में लेके चलते रहें तो कोई ऐसा इशू नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी इम्यूनिटी वीक है, इम्यूनिटी में सिर्फ WBCs नहीं आते हैं हमारे पास रेड ब्लड सेल्स भी आते हैं। अब देखें कि बहुत सारे ऐसी फीमेल हैं स्पेशली जो कि बहुत ज़्यादा डाउन फील करती हैं, पेलर स्किन होती है, चलते फिरते सांस फूलता है, उनमें आयरन की डेफिशिएंसी होती है। तो उसके लिए हमें आयरन रिच फूड्स लेने चाहिए, या फिर हम जो आयरन रिच फूड ले रहे हैं ना उसके साथ अगर हम, जैसे मैडम ने बताया कि लाइम को वाटर में ऐड करके तो लाइम जूस हम ले तो ये विटामिन सी का बेहतरीन सोर्स है, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें हमने डिस्कस कर ली हैं, जैसे कि आपने अदरक का, पुदीने का और लेमन के बारे में, अगर हम डेली बेसिस पे लेते रहे ना तो इस तरह के प्रॉब्लम से हम बच सकते हैं। साथ ही साथ मैं चाहूंगी कि आप जरूर ये एड ऑन भी करें कि ऐसी कौन सी चीजें जिससे हमें अवॉइड करना चाहिए ताकि हम किसी भी तरह के मसाइल से बच सकें।
سب سے پہلے تو میں یہی کہتی ہوتی ہوں ہمیشہ کہ بیکری کی چیزوں کو اوائڈ کریں، کیونکہ بیکری کی جو آئٹمس ہوتی ہے نا، ایک تو ان کے انگریڈینٹ ہی میں نہیں سمجھتی کہ وہ اچھے ہوتے ہیں. آپ کو پتا اس میں آرٹیفیشل کلر بھی ڈالے ہوتے ہیں، وہ بھی فوڈ پوائزننگ بھی کرتے ہیں اور مختلف اور بیماریاں بھی کرتے ہیں. اسی طرح سے میدے سے بنی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں ساری، پھر اس میں چینی بہت ڈالی ہوتی ہے، پھر اس کی شیلف لائف کا ہمیں نہیں پتا کہ وہ کتنی پرانی. لہٰذا بیکری آئٹمس کو تو میں شدید طرح کے میں لوگوں کو ہمیشہ یہ کہتی تھی کہ آپ کسی کے گھر میں کوئی بیٹا پیدا ہوا یا خوشی ہے نا، تو آپ مٹھائی یا کیک کی بجائے بہتر آپ فروٹ جو ہے نا، بلکہ میں یہ مینشن کروں گی کہ میرے ایک بڑے اچھے کلائنٹ ہیں چھوٹے بھائیوں کی طرح، تو ان کے ہاں اللہ نے نواسا عطا کیا، تو انہوں نے باقاعدہ مجھے ایک پوری باسکٹ جو ہے نا وہ فروٹس کی بھیجی اور مجھے بہت اچھا لگا. میں نے کہا دیکھیں یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جنہیں احساس ہو گیا کہ واقعی ہم نے اب ایک چیز ایک رسم ڈالنی ہے، اگر یہ رسم ڈل جائے تو میرا خیال بے شمار لوگ اس سے بچ سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو کھلے ٹھیلے پہ کھانا ہوتا ہے، جیسے بازار میں لوگ چلتے چلتے رک کے کچھ کھا لیتے ہیں، تو دیکھیں اگر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، میں یہ تو نہیں کہتی کہ بھوک لگی تو آپ نہ کھائیں، تب آپ فروٹ والے کی طرف چلے جائیں، آپ ہول والا فروٹ لے کے کھائیں، بجائے اس کے کہ آپ فروٹ چاٹ والے کے پاس جائیں وہ کٹی ہوئی کھائیں. وائی ناٹ ہول؟ اگر آپ 2-3 کیلے کھا لیں گے تو آپ کو نقصان نہیں ہوگا. اگر آپ فروٹ چاٹ کھائیں گے آپ کو کیا پتا کیسے کاٹی، کیسے بنائی، کن ہاتھوں سے وہ کام کیا گیا. ٹریفک کی وجہ سے اتنی پولوشن ہے. ہاں جی، تو ان چیزوں کو اوائڈ کرنا چاہیے. دوسرا گرمی آ رہی ہے تو میں لوگوں سے یہ کہوں گی کہ آپ ٹریولنگ کر رہے ہیں، آپ جہاں کہیں بھی ہیں اپنی پانی کی بوتل اپنے پاس رکھیں، اور اگر اس میں وہ تھوڑی سی اور اچھی چیزیں ڈالیں، لائک جیسے چیا سیڈ اس کے اندر ڈال لیں، لیمو نچوڑ لیں، تو وہ پورے دن کی آپ کی کمیوں کو جو ہے نا وہ پورا کرے گی، اور ساتھ ساتھ آپ کا کھانا بھی ہضم ہوگا. اور کھانا کھاتے وقت کم از کم یہ تو سوچیں کہ آپ کھا کیا رہے ہیں. دیکھیں ہم کپڑے پہنتے ہیں نا تو ہم بڑا سلیکشن کرتے ہیں کہ مجھے یہ سوٹ پہننا، یہ کلر پہننا. اب آپ کے سامنے جو کچھ کھانے کے لیے آتا ہے اس میں آپ نے کبھی نہیں سوچنا کہ اس میں نے اپنی پلیٹ میں کیا ڈالنا ہے، کتنا ڈالنا ہے، کیا میرے لیے یہ ضروری ہے. اب ضروری نہیں ہوتا کہ اگر 50 ڈشز پڑی تو ساری اب اس کو چیک کریں. آپ بوفے پہ گئے، آپ نے کہا پیسے پورے کرنے جی ساری چیزیں کھائیں، آج تو آپ کھا لیں گے لیکن اس کو نکالنا جسم سے، اس کو یوٹیلائز کرنا، ڈائجسٹ کرنا، پھر وہ ایک لمبا ٹائم لیتا ہے. اور اب تو بڑی ٹریجڈی ہو رہی ہے کہ ہمارے پاس ینگ لوگ جو ہے نا، ینگ لڑکیاں لڑکے، وہ 100 کلو کے قریب ان کا وزن، 95 kg 100 kg، عمر کتنی 16-17 سال، اور وزن کتنا 90 kg 100 kg، بلکہ 100 سے بھی ابو. اور میں حیران اس بات پہ ہوتی ہوں کہ والدین جو ہیں وہ کیوں نہیں اس چیز پہ غور کرتے کہ وہ کم از کم اپنے بچوں کا کھانا پینا تو ضرور چیک کریں نا. کتنا پریکٹیکلی لائف میں نیکسٹ چل کے کتنی زیادہ کمپلیکیشنز اسپیشلی خواتین کے حوالے لیے یہ بہت زیادہ. وزن بڑھانے کے بعد ڈائٹیشین کو کہہ رہے ہوتے ہیں ڈاکٹر صاحبہ یہ کتنے کے دنوں میں میرا وزن کم ہو گیا. میں انہیں کہتی ہوں کہ آپ نے کتنے کے دنوں میں بڑھایا ہے. تو ہم نے کون سا آپریشن کر کے فیٹ نکالنی ہے، یہ ہم نے ٹیکے لگانے ہیں، ہم نے سسٹم کو چلانا ہے. آپ کے سسٹم کو چلا کے ہم نے ویٹ کم کرنا. لہٰذا آپ کے اس پروگرام سے میں یہ ضرور کہوں گی کہ خدا را اپنی زندگی کو اگر آپ بچانا چاہتے ہیں، آنے والے ٹائم کے لیے بھی بہتر کرنا چاہتے ہیں، کوالٹی آف لائف دیکھنا چاہتے ہیں، تو اپنا کھانا پینا متوازن کریں، اپنے حال پر رحم کریں، اپنے معاشرے کے حال پر رحم کریں، اور یہ جو فارمیسیاں گھر میں ہی بنائی ہوئی ہیں نا اس سے اوائڈ کریں. کوشش کریں کہ آپ کے کچن سے ہی آپ کا علاج ہو جائے. بالکل ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنے زیادہ جو ہے وہ سورسز دیے ہوئے ہیں کہ اس کو اگر ہم یوٹیلائز کریں. ساتھ ہی ساتھ نمرا آپ سے میں جاننا چاہوں گی کہ جتنی ہماری ینگ جنریشن ہے جو فاسٹ فوڈ کو جو ہے وہ سمجھتے ہیں، اور لیٹ نائٹ یہ کتنا زیادہ خطرناک ہے، اس سے کیسے بچا جا سکتا ہے؟ اس کے طریقہ کار بھی ایک تو یہ بھی ہو سکتا ہے نا جلدی سو جائیں، تو جو تو لوگ سوتے نہیں سو جائے. اگر نہیں ہمارے پاس اومیگا 3 کا سورس ہے اور یہ ہیلدی فیٹس ہیں، ان کو ہم لے سکتے ہیں، نٹس لے سکتے ہیں، یا کوئی فروٹ کا چنک لے لیا ہم نے. لازمی نہیں ہے کہ ہم پروسیسڈ فوڈز ہی لیں. اب وہ دیکھیں اس میں میدے کی اتنی بریڈ ہوتی ہے، ہم پیزاز، شورماز وغیرہ یا پاستاز اس طرح کی چیزیں لے رہے ہوتے ہیں. ایک تو اس میں یہ ہے کہ سم ٹائم نا وہ چیز اس میں جو میٹ ہوتا ہے وہ را رہ جاتا ہے، انکوکڈ سا رہ جاتا ہے. اس کو لینے سے ہمارے فوراً سے وہ جو ہے وہ لوز موشنز اور ڈائریا کی کنڈیشن اور فوڈ پوائزننگ سٹارٹ ہو جاتی ہے. تو وہ اتنے پیسے لگا کے ہم نے پہلے وہ فوڈ آرڈر کیا، پھر کھایا، اور پھر اس سے ہماری اتنی صحت خراب ہوئی. 2000 ایک فاسٹ فوڈ پہ لگا رہے ہیں، میرا خیال وہی 1000 روپے کا اگر ہم فروٹس لے آتے ہیں اپنے گھر میں اچھے خاصے ڈیز چل سکتے ہیں. اچھے خاصا آپ اس کو کھا سکتے ہیں. اسٹرابریز ہے نا تو اس کا سیزن بھی ہے اور وہ ایزیلی اویلیبل ہے، ہر پرسن تک اس کی ایکسیس ہے. بلکہ میں آپ کے اس پروگرام کے حوالے سے یہ کہنا چاہوں گی
کہ ساری فیملیز کو یہ ضرور چاہیے کہ وہ اپنے ہیلتھ کوچ جو ہے نا وہ سلیکٹ کریں. آپ کے ایریا میں جو ڈائٹیشین ہے آپ اس کے ساتھ کنسلٹیشن والے سیشنز رکھیں, بجائے اس کے کہ آپ دوائیوں کے اوپر لگے رہیں. آپ کیوں نہیں ڈائٹیشینز کے ساتھ کنسلٹیشن اور کریں؟ جب فیملی مل کے کرتی ہے تو ایک دوسرے کے ساتھ ایک ٹیم بنتی ہے اور موٹیویشن ملتی ہے, اور اس سے جو ہے ہم اپنی صحت کا جو ہے بہتر انداز میں خیال بھی رکھ سکتے ہیں. آپ دونوں مہمانوں کا بہت شکریہ, پروگرام کا حصہ بنے, اور جتنے بھی ہمارے دیکھنے والے ہیں آئی ایم شیور کہ آج کے سیشن سے بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملا ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرے. اپنا ویکینڈ کو جو ہے وہ اچھے سے انجوائے کیجیے اپنے پیاروں کے ساتھ, اپنے پیاروں کے لیے اپنی صحت کا خیال رکھیے, اور جو ہے ہنستے مسکراتے رہیے. اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو. اللہ نگہبان.